You are listening to Radio Ramadan 365 podcasts. You are listening to Community Courtyard on 87.7 FM with Mubina Khan, Auntie Rahila and Auntie Naheed. In our previous episodes, we've discussed quite a few different areas. We've talked about tarbiyat, we've talked about family quite a lot, haven't we, aunties? Yeah, we've talked about families quite a lot. And we also talked about marriage in our last episode, and aunties were fantastic and given lots of advice. Today's episode will be how do we maintain a healthy marriage. Aunties both have an immense amount of experience between them. But we'll start off with, inshallah, with yourself today, Auntie Rahila. Auntie Rahila got married at quite a young age, but her जो रिश्ता जो आपका सेट हुआ था वो भी उस काफ़ी कम उम्र में हो गया था बिल्कुल. So मेरा पहला सवाल आपसे है कि जब आपको पता चला कि शादी होने वाली है ये वो, आपके दिमाग में आई कोई बात है कि वो इस तरह होना चाहिए शादी में? मैं सच्ची बताऊं, हमारा ज़माना काफ़ी इनोसेंट था. जिस ज़माने की हम बात कर रहे हैं, अब 40 साल पीछे जाएं तो बहुत लंबा अरसा है. तो वही बात है, हमारे टाइम में यही होता है, हम अपनी मर्ज़ी का मेकअप करेंगे, कपड़े पहनेंगे, मुझे फ्रीडम होगी, मैं अपनी मर्ज़ी से कर सकूँगी, कपड़े पहनूँगी, मेकअप करूँगी. मुझे उस वक्त एक शादी के बंधन का सीरियसनेस का पता नहीं था कि इसमें क्या क्या चीज़ें और ऐड ऑन होती हैं या मुझे क्या क्या करना है. वो जब मेरा निकाह हुआ, फिर अम्मी ने थोड़ी ट्रेनिंग की कि आपने जाना है. फिर हस्बैंड का बात, ये मुझे अम्मी के वर्ड्स याद हैं. अम्मी ने 2-3 लाइनें मुझे ज़रूर कही थी कि बेटा आपके जो हस्बैंड ने कहना है ना, आपने वो ही करना है. मतलब ये कि कहना मानना है. तो मुझे ये समझ में आ गया कि वो भी हमें बातें तो ज़हन में रहती हैं कि ये करना है, लेकिन ये पता नहीं कि क्या क्या करना पड़ेगा वहाँ पे जाके. वो तो लाइफ के साथ साथ फिर होता है. तो ज़ाहिर है फिर अम्मी ने थोड़ी सी ट्रेनिंग की, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान का और यहाँ का फ़र्क था. तो इतना थोड़ा पता था कि काम वगैरह ख़ुद करने पड़ते हैं. और अम्मी ने थोड़ा सा ना मुझे कुकिंग पे ध्यान दिलवाया कि आप ये बेटा थोड़ा सीखो. तो वो थोड़ा सा मैंने you're starting off in regards to building a life with someone by making sure that you have the correct skills to enter a marriage. जी. So you knew the basics के किसी दूसरे इंसान को कैसे खुश रखते हैं. Marriage demands. Marriage demands. एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी, मेरे फादर इन लॉ, क्योंकि ये भी मुझे लगा उन्होंने बहुत अच्छा किया, जो पहले से मेंटली अगर आप रेडी कर देते हैं तो ये शबीर वाली बात. हाँ जी. नहीं, उन्होंने मुझे ये एक बात की, मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बिठा के ये ज़रूर कहा कि बेटा जो मेरा ये बेटा नंबर 2 वाला है, ये बहुत कम बोलता है, तो इसकी थोड़ी सी नेचर बाकी भाइयों से डिफरेंट है. तो मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरी तबीयत थोड़ी सी डिफरेंट थी. मैं काफ़ी लाइवली और रौनक जैसे घर में. जी. तो नाहिद भी आ गई तो पीछे से जैसे एक पूरा होता है ना, कंट्रोल मिल जाता है अपनी मर्जी से करना. अब्बू तब जज हुए थे, ये आ गई थी, तो वो फिर मुझे एक फ्रीडम और लाइफस्टाइल डिफरेंट, वो और मर्जी का मौका मिला और इन्जॉय करने का मौका मिला. और मैं काफ़ी घर में रौनक वगैरह दिस एंड दैट. तो जब वो मुझे देखते थे तो मुझे उन्होंने ना मेंटली रेडी किया कि मेरी थोड़ी सी तबीयत अपने हस्बैंड से डिफरेंट है. मेरे हस्बैंड बहुत क्वाइट है, तो मुझे लगता है उनकी उस बात का. अभी तक भी क्वाइट है आंटी? अभी भी ऐसी हैं. अच्छा. अभी भी उनकी तबीयत कुछ ऐसी है, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी डिफरेंट थी. तो मुझे लगता है उनकी इस बात से मुझे बहुत फ़र्क पड़ा कि मैंने वो अपने माइंड में रख ली. तो मुझे अपने हस्बैंड की उस जो वो थोड़ा कम बोलते थे, मुझे उसकी काफ़ी मुझे हेल्प मिली कि मैंने उनको पहले खामोश रह के अंडरस्टैंड किया. और ये बहुत मुश्किल काम था कि एक जो बंदा कम बोलता है ना, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है. जी. तो कुछ मेरे ख्याल से ऑब्वियसली जैसे आपने अपनी पर्सनालिटी जी मेरी डिफरेंट थी.
looking at you and understanding you just in the space of a few days. Obviously जैसे हम थोड़ा सा describe करते हैं sugary, really happy, jolly personality, and I think from your point of view, you know, when you're so much like this اور پھر آگے سے وہ response نہ مل رہا ہو, اب مجھے اتنا بولنا ایک اور آپ سوچ رہے ہو کیوں میری بات پہ ناراضگی ہے, کیا وجہ ہے, کیوں نہیں ہنستے, کیوں میں یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں. اور میں اتنا بولنے والا بندہ تھی, تو مجھے آپ بلیو کرو میں نے اپنی طبیعت میں خاموشی لائی, میں نے اپنے آپ کو ویسے ہی کرنے کی کوشش کی جیسے میرے ہسبینڈ کی عادت ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ میں نے اپنے بولنے کو کم کیا, اور ایک بولنے والے بندے کو یا جو ایک لائیولی سا بندہ ہے اس کو اپنے آپ کو چینج کرنا, کم بولنا, اپنے ہسبینڈ کے مطابق اپنی عادت کو چینج کرنا, یہ آسان نہیں ہوتا, اور پھر اتنی ینگ ایج میں, جبکہ آپ کی وہ ایج ایک ڈفرینٹ فیز ہوتا ہے وہ لائف کا نا. تو میں نے بہت کام کیا اپنے اوپر آنٹی. لیکن آپ اب اس عمر میں آ گئے ہیں, میرا میں بار بار ہمارے درمیان یہی ڈسکشن ہوتی ہے, میرا اگلا سوال آنٹی پہلے ہی پہنچ جاتی ہے. میرا اگلا سوال یہی تھا آپ دونوں سے کہ کس چیز پہ کمپرومائز کرنی چاہیے, کس چیز پہ نہ کمپرومائز کرنا چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ماشاء اللہ یو ہیو اے بیوٹیفل پرسنالٹی دیٹ کمز اکراس, لیکن شوڈ یو ہیو کمپرومائزڈ آن دیٹ؟ میں یہی بتانے لگی ہوں. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جہاں آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر اس چیز سے میری وجہ سے اس چیز کو کرنے کے لیے ہسبینڈ کو فائدہ ہو رہا ہے یا ایک ماحول میں اچھا پن پیدا ہو سکتا ہے, تو مجھے لگتا ہے وہ کرنا چاہیے. تو مجھے خود بھی یہ فیل ہوا کہ ایک نیچر ہے ایک بندے کی, تو اس کو آپ کو کرنے میں مجھے کیا فرق پڑا اگر میں کم بولی ہوں. تو مجھے یہ خوشی ہوئی کہ میں نے اپنے بندے کے لیے کیا, ان کی طبیعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا. اور میں سچی بتاؤں, جیسے میرے ہسبینڈ کی نیچر تھی یا جیسے وہ چاہتے تھے, میری 100% کوشش ہوتی تھی کہ میں ویسے ہی کروں. اچھا, سم ٹائم آپ کو لگتا تھا یہ تھوڑا سا مشکل ٹاسک ہے, کیونکہ وہ نیچر کو چینج کرنا ایزی نہیں ہوتا, اور کافی سال لگ جاتے ہیں آپ کو اس چیز کو کرنے کے لیے. پھر آگے سے بچے جب ہوتے ہیں, پھر ان کو بھی وہ ماحول, وہ بڑے کوائٹ سے نیچر ان کی بہت اچھی, میرے ہسبینڈ کی الحمدللہ از ویری کائنڈ, ویری گڈ پرسن الحمدللہ. اور وہ تھوڑا بولتے ہیں, بڑا اچھا بولتے ہیں, اور میں ذرا زیادہ, اب میں ہنستی ہوں, میں آگے جا کے آپ کو مزے کی بات بھی بتاؤں گی. تو ماشاءاللہ میں نے بہت کوشش کر کے اپنے خوشی کے ساتھ یہ سب چیزیں ڈیل کی. تو جو میرا ہنسی مذاق والا پارٹ تھا وہ میں اپنی بہن کے ساتھ شیئر کرتی تھی. اور سب سے بڑی مزے کی بات یہ کہ جو میرے طاہر کے بڑے بھائی نیئر بھائی تھے, ان کی نیچر بھی بہت جولی تھی. وہ میرے سے اپوزٹ تھے. بالکل یہ کوائٹ تھی, اور نیئر بھائی بہت ماشاءاللہ جولی تھے. میری طبیعت ڈفرینٹ تھی, میرے ہسبینڈ بہت کوائٹ تھے. تو ہمارا جو میرا جو پارٹ تھا نا, وہ میں نیئر بھائی کے ساتھ ہو جاتا تھا پورا. تو ماشاءاللہ وہ مجھے باپ کی طرح تھے, اتنے پیارے وہ انسان تھے. تو مجھے ایک ماحول ایسا مل گیا جس سے میری وہ کمی جو ہے پوری ہو گئی. تو پھر اتنا فیل نہیں ہوا. لیکن جب میں گھر آتی تھی تو پھر مجھے ہوتا تھا کہ ہاں اب میں نے تھوڑا کوائٹ مطلب ٹائم گزارنا ہے, کیونکہ میرے ہسبینڈ تھوڑا کم بولتے ہیں, تو وہ تھوڑا کوائٹ, گھر کا ماحول بھی انہیں اچھا لگتا ہے کہ شور نہ ہو, کوائٹ ہو, ڈسپلن ہو. تو وہ تھوڑا سا اس ٹائپ میں, اور اچھی بات ہے, اسی کو انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں جو آج کل نہیں ہے. وہ کمی ہے. وہ کہتے ہیں بس میں جو ہوں میری مرضی سے ہو, میری مرضی سے بات ہو. جیسے آج کل کی بچیاں تھوڑا صبر بھی نہیں کرتی, ان کو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم چینج کریں. وہ کہتے ہیں ہسبینڈ چینج ہو. تو مجھے لگتا ہے اس میں برابر ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اتنی خوبصورتی ہے. کپلز اتنا اچھا آپ اپنا ٹائم جو استعمال کر سکتے ہیں, اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. لیکن یہی بات ہے کہ سمجھ آ جائے جتنی جلدی, تو مجھے لگتا ہے وہ اچھا ہے. وہی بات میں نے ایڈوائز کی ایک دفعہ کی تھی کہ اگر آپ ایڈوائز لیں کہ کوئی چیزیں اسٹک ہو جاتی ہو لائف میں, تو یہ بھی مجھے کسی کی ایڈوائز تھی, تو جو میں نے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کی وہ میرے فادر ان لا کی ایڈوائز تھی کہ بیٹا اس کی نیچر ایسی ہے, تو میں نے اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ کیا. That's lovely. And Aunty Naheed, from what you saw of your own parents, آپ نے obviously you were slightly older, آپ نے اپنی امی ابو کا relationship دیکھا کہ وہ how they deal with things and manage things. So I'm sure you took a lot of information from them and a lot of advice, and آپ نے ان کو دیکھا بھی ہوگا کہ
زندگی کیسے چلائی ہے, تو میں بھی کوشش کیا ہے کاپی. تو ہاؤ what advice can you give to someone in regards to building a life with someone؟ اور پھر جو دوسرا سوال آنٹی رحیلہ سے کیا, کن چیزوں پہ انسان کو لیکن نہیں کمپرومائز کرنا چاہیے؟ بالکل, یہ میں آپ کی اسی بات کو لے کے چلوں گی. دیکھیں, کمپرومائز تو کرنا ہی پڑتا ہے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ سب کی شادی فیملی میں ہی ہو کہ وہی لائف اسٹائل سیم ہو جائے. نہیں, کیونکہ کئی لوگوں کی آؤٹ آف دا فیملی ہوتی ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ سیم چیزیں چل سکیں. تو سب سے پہلی چیز تو وہی بات آ جاتی ہے, یہ ہم عورت پہ زیادہ بات کر رہے ہیں اور مرد پہ کم کر رہے ہیں بات. مردوں کو بھی تھوڑا ہیلپ اس چیز میں کرنی چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کریں, اور عورت کو بھی چاہیے کہ لیکن زیادہ کام عورت کو ہی کرنا پڑتا ہے, یہ تو بات مان لینی چاہیے. اور عورت ہی فیملی کو اور گھر کو لے کر چلتی ہے. اب جیسے کچھ چیزیں ہیں جو آپ اپنے ہسبینڈ کو, اب جیسے رحیلہ نے کہا کہ ہسبینڈ تھوڑے خاموش تھے, اس کو چینج تھوڑا سا, ہسبینڈ نہیں چینج ہوئے, رحیلہ کو تھوڑا چینج اپنے آپ کو کرنا پڑا. اسی طرح اب میرے ہسبینڈ ذرا وہ جولی قسم کے تھے, بہت ہنسی مذاق لاؤڈ بھی تھے تھوڑے, اور میں اتنی ہی خاموش. لیکن میں نے بھی اپنے آپ کو چینج کیا, میں اب اتنی باتیں کرتی ہوں کہ باقی سب اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں. I don't believe that. میں اپنی بہویں بھی, وہ گھر میں وہ پھر وہ اپنی پرسنل باتیں آ جاتی ہیں, میں ان کے پیچھے پیچھے جدھر وہ جاتی ہے میں ان کے پیچھے پیچھے کوئی نہ کوئی اسٹوری میں نے ان کو سنانی ہوتی ہے, ایسے اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ. تو ماشاءاللہ سے میں نے ایسی پرسنالٹی, میری اپنی نانی, مجھے اپنی پرسنالٹی کافی سملر اپنی نانی سے لگتی ہے. اور میری امی ہمیشہ کہتی ہے, امی کہتی ہے دیوار بھی اگر ہو نا تو اس سے بھی بات کر لے گی, تیری دوستیاں اس طرح جیسے تیری نانی کی تھی. اور میں بھی ہمیشہ, مجھے بزرگ لوگوں کی کمپنی ہمیشہ پسند رہی ہے زیادہ, کیونکہ یو گیٹ سو مچ فرام. میں بھی ایلڈرلی پیپل میرے آئیڈیل ہیں, اور میں اپنی ہم عمر کی بجائے میں نے بڑوں کو ہی زیادہ دوست بنایا, اور ان کی باتیں ظاہر ہے جب بڑوں میں رہو تو آپ ویسے ہی سیکھنا بھی, بزرگ اس عمر میں ہی بزرگ ہو جاتے ہو, چھوٹی عمر میں. تو میں یہاں جب آئی تو اس کا بھی میرے پہ فرق پڑا. یہاں پہ سب انکلز آنٹیز تھے, ہماری ایج کی لڑکیاں اتنی نہیں تھیں. ہماری ایک کزن ہے بس وہ تھی, اور میں, اور باقی سب بڑے بزرگ انکل آنٹیز. تو ظاہر ہے وہ اثر مجھے پسند تھا, ان سے اسٹوریاں سننی ہیں, ان کی بات. اسی لیے میرے میں تھوڑی وہ ویسی ہی چیزیں, کیونکہ گھر میں بھی امی بھی بڑی تھیں, ابو بھی بڑے تھے فیملی میں, تو میں نے ان کو رسپانسبلٹیز اور گھر کو کیسے چلانا جیسے دیکھا ویسے ہی میں نے سوچا. تو وہی پھر وہی اپنے پہ لا کے, جب کہ ہم پرسنل باتیں کرنا نہیں چاہتے لیکن ہو جاتی ہیں. تو میں نے اپنے آپ کو, اب 21 ایئرس کی تھی میں, تو میں نے اپنے آپ کو بزرگ سمجھ لیا کہ اب میں یہاں آ گئی ہوں, میں بڑی بھابھی ہوں, بڑی بہو ہوں. تو ایسے ہسبینڈ نے جب کہنا کہ چلے آئیں باہر چلے, تو میں نے کہا میں کیسے جاؤں, مجھے لگتا تھا وہ سارے میرے بچے ہیں, میرے دیور بھی اور آنٹی بھی اور میرے پاپا بھی. تو میں نے کہا نہیں, میں نے ان کے لیے باہر نہیں کھانا, آپ لیں بائے کریں اور پھر گھر جا کے کھائیں گے. تو وہ پھر ایک ماحول اچھا ہوا نا میری اس کاوش سے, اس کوشش سے کہ سب کو اکٹھا رکھنا عورت کا ہی کام ہے. میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ عورت ہی چینج ہوتی ہے, وہ تھوڑا سا صبر کر لے, سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے, لیکن ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے یہ چیز. تو میرا خیال ہے کہ healthy life یہی ہے. When we're looking at your marriage, I think it was easy for you as well because you have the personality where you like to bring people together. So that helped you build a happy life and a happy marriage. Again on the question, کہ when you look not just at yourself, لیکن آپ اس زمانے میں بھی دیکھو کس چیز پہ نہیں کمپرومائز کرنا چاہیے انسان کو. obviously یہ ڈسکشن تو ہوگی کافی کہ کمپرومائز بہت زیادہ کرنا چاہیے. پھر وہ ورک پہ ہم آئیں گے کہ مرد کا کام ہے روٹی کپڑا اور مکان, یہ ہمارا دین کا ہے کہ عورت کو اس نے سنبھالنا ہے. جو بندہ کام نہ کرے اور عورت سے زبردستی کام کرواتا ہے یا تم کما کر لاؤ, یہ چیز کمپرومائز کرنے والی نہیں ہے. سو بیسکلی جو چیزیں آپ کو صاف نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ غلط ہے. بیوی اور بچوں کو پالنا ہسبینڈ کا کام ہے. ہی از دا مین اینڈ ہی از دا بریڈ برنگر ان دا ہاؤس. ہاں یہ الگ بات ہے کہ قسمت کی کہ وہ کم لائے یا زیادہ لائے, یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے. جی, اس چیز کو نہیں برداشت کرنا چاہیے کہ وہ کمائے نہ یا گھر میں نہ لائے اور عورت کما کر لائے. نہیں, مرد کا کام ہے, اور پھر جتنا وہ کما کر لائے اس پہ چلنا عورت کا کام ہے, وہ اس کی قسمت ہے. اب یہ بات ڈیمانڈز اس کی بس سے
زیادہ بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جو وہ نہیں کر سکتا. عورت کو بھی اس طرح ہی بیلنس چلے گا نا کہ عورت اس کو کہے کہ تم میری رسپانسبلٹیز تم نے سنبھالنی ہے, تو پھر وہ جو لائے اس میں اس کو پتہ ہے کہ اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتا تو اس میں گزارا کرے. یہ چیز کمپرومائز نہیں ہو سکتی کہ آپ کا یہ میرے خیال سے کافی ہم بھول جاتے ہیں. اسپیشلی میری نانی ہمیشہ ایڈوائس دیتی تھی کہ پتر جہاں تک آپ کی چادر پھیلتی ہے بجٹ کے اندر یہ بہت بڑا وہاں تک ہی خرچہ کیا کرو. اور وہ اوبویسلی آج کل کے زمانے میں یو ہیو آل دیز فائنانس اینڈ پیمنٹ. مجھے یہی لگتا ہے کہ جی سوری یہ چیز آج کل بچیوں میں تھوڑی ہے کہ وہ یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ ہمارے ہسبینڈ کس پوزیشن میں ہیں اور ہمیں کیسے چلنا چاہیے. ڈیمانڈس کافی ہائر ہو گئی ہیں, تو یہ چیز سمجھنے کی ہے. اس پہ میں بھی چھوٹی سی بات کرنا ضرور چاہوں گی. یہ واقعی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. کئی چیزیں جو ہم جیسے سوچ رہے ہیں, آپ کہہ رہی ہیں نانی کی بات کر رہی ہیں, ہم بھی یہ بات نانی دادی سے بھی سنی ہوئی ہے, چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں, لیکن آج کل یہ سوچ نہیں ہے. آج کل کی میں جو دیکھتی ہوں سوچ, جو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ چیزیں اللہ پاک ہر چیز آپ کو دے اور آپ نے ہر چیز ہی لینی ہے. مجھے لگتا ہے وہی بات آ جاتی ہے صبر کی, اور جتنی چادر ہے اتنی پھیلائیں. بچوں میں بھی یہ چیز پیدا کریں کہ جتنی باقی ہسبینڈ اگر کما کے لا رہا ہے اور بیگم بھی ہیلپ کر رہی ہے تو اتنے میں ہی آپ اس کو بیلنس کریں, اپنے گھر کے گزارا کریں. آپ اس کو تھوڑے میں ہی بچوں کو سکھائیں کہ محنت کریں اور پھر ہم وہ چیز لے سکتے ہیں, یا اس چیز کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. لیکن مجھے یہ چیز دیکھ کے کافی افسوس ہوتا ہے کہ وہ پیرنٹس یا ہسبینڈ وائف وہ چیز میں دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, اس چیز میں اس کے پاس ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہے, یا اس نے لے لیا تو ہم نے بھی لینی ہے. یا وہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ بچے اگر کہتے ہیں کہ اس کے پاس چیز ہے, یہ چھوٹا سا ایگزامپل ہے, تو میرے پاس جی اس کے پاس ہے تو میں نے بھی لینی ہے. تو وہ پیرنٹس کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو ایجوکیٹ کریں, اس کو بتائیں کہ بیٹا یہ ابھی نہیں, ضروری نہیں کہ اس کے پاس ہے تو آپ کے پاس بھی ہونی چاہیے. جسٹ ٹیک یور ٹائم, یہ ٹائم آئے گا. میں اس چیز کا میں آپ دونوں کو ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں. جی, جب ہم یونیورسٹی کے میرے خیال سے 3 سال میں تھے یا 4 سال میں, تو میری 2 فرینڈس تھیں, دونوں بہنیں ایگزیکٹلی لائک یور سیلف. جی, اور جب ان کی رشتے کی بات آئی تو فیملی جو آئی دیکھنے کے لیے بڑی بہن کو, تو ٹاکنگ اباؤٹ دی کمپلیکسٹیز آف میرج, انہوں نے چھوٹی بہن کو پسند کر لیا. تو اس وجہ سے ماں باپ بہت زیادہ ڈر گئے بڑی بہن کے لیے. انہوں نے رشتہ کروا دیا چھوٹی بہن کا وتھ دا فیملی دیٹ کیم, لیکن پھر ان کو اندر سے یہی تھا کہ دے ور ویری کنسرویٹیو یو نو تھنکنگ فیملی. ان کو یہ ڈر تھا کہ ہماری بڑی بیٹی کا رشتہ ہوگا یا نہیں. اینی وے الحمد للہ رشتہ آیا, ہو گیا, اور انہوں نے پھر فیصلہ لے لیا کہ چوتھے سال میں پڑھائی فارغ نہیں کرنی, یو ناٹ گوئنگ ٹو ڈو یور آنرس, تو آپ تیسرے سال میں ہی شادی کر لیں, لائک دا فیملی وی آر آسکنگ. لیکن انہوں نے اپنی طرف سے, اور میرے خیال سے میں دوست تھی اور مجھے اتنا زیادہ غصہ چڑھتا تھا اس بات پہ, اور میں اپنی امی سے جا کے یہ فیصلے کیوں لے رہے ہیں انکل. انہوں نے فیصلہ, ان کی بیٹی گاڑی چلاتی تھی, انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم گاڑی لے لیں گے آپ سے. تو انہوں نے اپنی بیٹی سے گاڑی لے لی. تو انہوں نے کہا پتر گاڑی اس وجہ سے میں لے رہا ہوں کیونکہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کو آگے جا کے گاڑی ملے گی یا نہیں, تو آپ کو جن چیزوں کی عادت ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو پہلے سے ہی روک لوں. لیکن میرا جو دماغ تھا, امی کہتی تھی تو نا شاید بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے, لیکن اس کے باپ کی, میں کہتی نہیں سمجھ آ رہی مجھے کیوں, لیکن جو چیز آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے دی ہوئی ہے وہی ماں باپ چھین لیں, کیونکہ آپ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیز تھنگز مائٹ ناٹ بی اویلیبل ٹو یو. دیکھ کے چھیننا تو غلط ہے. ہاں, یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. تو یہ لیکن وہ کیا چاہ رہے تھے کہ وہ کسی طریقے سے سمجھ جائے کہ ایز اے ڈاٹر there may be so many things that you don't get in the other household. For example, your situation, you came from a well-to-do household in Lahore. وہاں پہ نوکر چاکر, you had everything, and then you came here, اور یہاں پہ جیسے آپ کے فادر ان لا نے آپ کو بتایا کہ Rahila, you won't have Shabir there to clean for you. You need to learn to pick up your own cup of tea. اور آپ نے, مجھے یاد ہے آپ نے کہا کہ میں نے ہنس کے ٹال دی بات, کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے, ہاں کہ یقین کے واقعے میں یہ کرنا پڑے گا. لیکن you do realize there's so many things. جی آنٹی نہیں بات کریں. ایک بات میں کرنا چاہوں گی اسی سے ریلیٹڈ
کہ ہمیں تربیت کو ہی میں کہوں گی کہ ایسے ہوئی کہ یہاں کے مجھے کوئی پوچھتا تھا کہ میرے ہسبینڈ ایکچولی میرے سے ذرا تھوڑے سے کم ایجوکیٹڈ تھے تو میں بتاتی نہیں تھی کہ میں نے گریجویشن کی ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں ایسے کہوں یا ایسے کہ مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہاں میں کار میں بیٹھتی تھی. تو اب ظاہر ہے میرے ہسبینڈ کا بزنس تھا, گاڑی تھی, تو وہ صبح جاتے تھے تو شام کو آتے تھے, تو ان بٹوین اگر کوئی کام ہے تو مجھے بس میں جانا. امی آ گئی یہاں پہ ہمیں ملنے کے لیے, تو میری امی ناراض ہو گئی کہ تسی بس چ جاندیاں جے اے کی طریقہ ہے. تو مطلب انہیں محسوس ہوا لیکن ہمیں محسوس ہی نہیں ہوا کہ اب اویلیبل نہیں ہے گاڑی تو بس میں کیوں جانا ہے. ایسی وہی بات آ گئی جیسے آپ کہہ رہی ہیں گاڑی, مجھے تھا کہ چلنا ہے کرنا ہے تو کوئی بات نہیں. میں نے بجائے اس کے ہسبینڈ سے لڑائی کرتی کہ مجھے بھی کار لے کر دے, مجھے تو ڈرائیونگ بھی نہیں آتی تھی اس وقت. یہ مین بات اپ برنگنگ کی ہے مجھے لگتا ہے یہ چیز. پھر وہ یہ وہی تھا نا کہ کوئی بات نہیں, نوکر نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, آپ کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے, کام میں تو اس میں ہی کرنا ہے جتنا بھی ہے, نہیں کرنا کہ اس چیز کو کیسے لے کے ایشو نہیں بنانا, اس چیز کو لڑائی نہیں کرنی کہ یہ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. تو محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں بس میں جا رہی ہوں, اور واقعی میرے لیے وہ ایک نوولٹی تھی کہ میں بس میں جا رہی ہوں. پاکستان میں تو بس کے پاس سے گزرنا مصیبت سمجھا جاتا ہے. یہ جو بات آپ نے اپنی امی کی کہ وہ یہاں پہ آئی تو انہوں نے دیکھا آپ کو بس پہ جاتے ہوئے, تو وہ تھوڑی سی شاید ناراض, تھوڑی سی اپسیٹ, تھوڑی سی ہرٹ ہوئی. اوبویسلی شاید انہوں نے یہ چیزیں نہیں سوچی ہوں گی بفور گیٹنگ یور سیلوز میریڈ. لیکن آپ نے اپنے بچوں کی شادیاں کروانے سے پہلے اور جو آگے پیچھے آپ دیکھتے ہیں, آپ کے دماغ میں کوئی ایسی بات آئی, فار ایگزامپل سچویشنز بہت ڈفرینٹ ہے, some where you decided and you asked your children and they agreed, lekin other situations where they came and said to you, this is the person that I'm interested in, please may I get married, and we accepted, and you accepted. But were there still things that you looked at and thought, oh, I need to have this conversation with my son or daughter, oh ye baat agar na ki to shayad baad mein main pachtaungi? نہیں ایسا نہیں ہوا. ایسا مجھے بھی لگتا ہے کچھ نہیں ہوا, کیونکہ وہی بات ہے بچوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ میچ ہو تو گیا تھا, پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا. میں نے تو بتا دیا تھا کہ بیٹا آپ نے یہ چیزیں جو ہے امپورٹنٹ ہیں وہ ضرور دیکھنی ہے. اور فرسٹ پھر وہی بات میں دوبارہ رپیٹ کروں گی کہ وہی کہ بس مسلمان ہونی چاہیے, اور ویلیوز جو ہیں وہ یہ نہیں دیکھنا کہ پڑھے لکھے بھی, ظاہر ہے جو اب 15-16 سال پہلے بھی ٹائم ڈفرینٹ تھا, کچھ بچیاں اسٹڈی کر رہی تھیں کچھ نہیں کر رہی تھیں, تو ہماری وہ نہیں تھا فرسٹ تھنگ کہ وہ پڑھی لکھی ہو یا وہ ڈگری ہو, ایسی کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں تھی. میری وہ پھر ویلیوز پہ ہی تھی کہ بچی رسپیکٹفل ہونی چاہیے, اس کو پتہ ہو کہ ہسبینڈ کو کیسے رسپیکٹ کرنا ہے, بڑوں کو کیسے, اور باقی جو چیزیں ہوتی ہیں مجھے لگتا ہے جب بچی فیملی میں آ جاتی ہے اس کو پھر آپ شیپ کر لیتے ہو, وہ اپنی ویلیوز جو ہوتی ہیں پازیٹیو اچھی بچیاں خود ہی اڈاپٹ کر لیتی ہیں, اور وہ خوشی سے لرن کرتی ہیں, جیسے ہم نے پاکستان میں سے آ کے یہاں لرن کیا. اور وہ صحیح بات ناہید کر رہی ہے, ہمیں نا کوشش ہوتی تھی کیسے یہ کام کرنا ہے, انین کیسے کاٹنے ہیں, ہنڈیا کیسے بنانی ہے, کیسے شاپنگ کرنی ہے, بلکہ ہماری کوشش ہوتی تھی ہم کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ ہمیں چیز آ نہیں رہی, ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہمیں آنی چاہیے. نہیں تو کئی بچیاں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں ہم نے تو کبھی کیا ہی نہیں ہے. اچھا آنٹی, یہ جو آپ بات کریں نا, میرے خیال سے تھرو لائف مائی اون ایکسپیرینسز اینڈ ایکسپیرینسز آف ادر, کہ ہر کوئی انسان ایک جیسا نہیں ہوتا, اور وہ ایک جیسا سیکھتا بھی نہیں ہے, بالکل نہیں. اور جو ٹائم فریمز ہیں وہ ان ٹائم فریمز میں کر بھی نہیں پاتے. فار ایگزامپل اگر میں اپنے سامنے 5 عورتیں یا 5 مرد کھڑا کروا کے ان کو ایک ہی ٹاسک دوں تو ساروں کی کمپلیشن ایک ڈیٹ پہ نہیں ہوگی. اور ہمیشہ جب سننے میں آتا تھا whenever there was a breakdown of a relationship کہ اگر if there was تو ہمیشہ عورت کو یہی, اب جو الفاظ آپ نے ہنستے, جو اچھی بچیاں ہوتی ہیں وہ ایسے کرتی ہیں, لیکن اگر وہی بچیاں اس طرح نہ کام کر سکیں تو ان کو کیا ہم غلط بلا سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک بڑا اچھا اگزامپل میں یہاں دیتی ہوں. اچھا اب طریقہ دیکھیں, اب کئی مائیں ہوتی ہیں, جب میں ایز اے مدر ان لو نا فرسٹ ٹائم میری بہو نے نا ہم بیڈنگ چینج کرنے لگے, ٹھیک ہے, تو اس نے نا رضائی کا جو کور ہے نا وہ الٹا کر کے چڑھاتی تھی رضائی کے اوپر, ڈفرینٹ وے تھا اس کا, رضائی الٹی کر کے چڑھاتی تھی. اچھا میرا طریقہ ڈفرینٹ تھا رضائی کو کور چڑھانے کے لیے. میں نے اس کو بتایا کہ ایسے کر کے کارنر سے ڈالو اور دوسرے کارنر سے ڈالو, تو اس نے کہا نہیں آنٹی میں ایسے چڑھاتی ہوں. اب دیکھیں
میں نے 2 منٹ کے لیے چپ کر کے میں کھڑی ہو گئی. پھر میں نے اس کو دیکھا, میرے ایک دم مائنڈ میں یہ آیا کہ مجھے تو کنسرن ہے رضائی کا کور چڑھا ہوا چاہیے, تو وہ چڑھا رہی ہے, یہ اس کا طریقہ ہے, اس نے الٹی کر کے چڑھانا ہے یا کیسے بھی چڑھانا ہے, تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے طریقے سے بتاؤں کہ ایسے چڑھاؤ. تو مجھے اس دن سے یہ میں نے لیسن خود ہی لیا کہ مجھے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ رضائی الٹی کر کے چڑھا رہی ہے یا وہ کارنر سے چڑھا رہی ہے. اس کا ایک طریقہ ہے, اس نے اپنے بچپن سے یہ سیکھا ہے کہ ایسے چڑھانا ہے, تو آئی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم. تو یہ مجھے بڑا اچھا لیسن لائف کا ملا. اور میں نے جی مجھے تو ایک اور میں مثال یہ دیتی ہوں کہ اب جو بچیاں ہیں جو واقعی کسی وقت بہو ان کا دل نہیں چاہ رہا کام کرنے, یا بیٹی کو یا کسی کو بھی, اگر مجھے پیاس لگی ہے, میں نے اسے پانی مانگا ہے, مجھے کیا لگے اس کے دل دماغ میں کیا ہے, مجھے پانی پلا دیا, میں نے تو دعا دے دی اس کو, تو میرا تو کام وہی ہے. You have been listening to Community Courtyard on 87.7 FM, and we have been listening to Auntie Rahila and Auntie Naheed with myself, Mubina Khan. We will just come back to you after the break. You are listening to Community Courtyard on 87.7 FM with Mubina Khan and Auntie Rahila and Auntie Naheed. We were just speaking to Auntie Rahila in regards to sometimes we want an outcome, but we're so focused on the process that we get into disagreements. But Auntie Rahila came to a realization of the outcome. Auntie, just very briefly again تھوڑا سا بتا دینا کہ کیا. تھوڑا سا یہی میں بتا رہی تھی کہ بہت جگہ پہ ایسے ہوتا ہے کہ مدر ان لا کا یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے میں نے بتایا وہی طریقے سے, اور یہ چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا وہ ڈسپیوٹ ہو جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو چیز ریڈی چاہیے, تو وہ بچی جس طریقے سے کر رہی ہے اس کو کرنے دینا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے یہ سمجھداری اگر ہم کر لیں تو بہت سارے گھر جو ہے وہ اچھا ماحول پیدا ہو سکتا ہے اس طرح سے کہ آپ ان کے ساتھ اگری کر جائیں. آپ کو چاہیے ہانڈی بنی ہوئی سالن, آپ کو یہ نہیں کہ پہلے یہ ڈالو اور پہلے وہ کرو, یہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے میں ایک چینج یہ اور یہ بتا سکتا, ہم چینجنگ پہ بھی کر رہے تھے کہ پہلے ٹائم پہ دیکھیں پہلے ساسیں بہت جھگڑا ہوتا تھا کہ بیٹے نے الگ ہونا ہے. آج کل کی مائیں اب اتنا انہوں نے اپنے آپ کو چینج کر لیا یہ وقت کے ساتھ کہ وہ ہیپیلی اجازت دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا. یہ بھی میرا ایک اور سوال آنے والا تھا. میں آپ سے میں یہ کرنے سے پہلے آنٹی واپس اسی بات پہ جو ابھی ہم کر رہے تھے, ابھی ریسنٹلی I think it's slightly different from your perspective because alhamdulillah you are a very patient person, but sometimes when we are looking at it, I went to somebody's house recently اور آپ کو پہلے سے پتہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے کیسے بات کرنی ہے کیسے, لیکن the lady that was in front of me, وہاں پہ کافی عورتیں تھیں, ان کی جو پرسنالٹی کیسے سخت مزاج کی, جیسے میں نے کیا کہا ویسے ہی ہونا چاہیے, لائک ویری اگریسو, ویری طبیعت. بہت عرصے بعد میں ایسے سچویشن میں آئی جہاں پہ میں اپنے آپ کو جیسے انسان نہیں اپنے دماغ میں یو آر ٹاکنگ ٹو یور سیلف, صبر, بریتھ بریتھ بریتھ. ہماری سوسائٹی میں ایسی ابھی تک بھی بہت زیادہ مدر ان لاز ہیں, بالکل ابھی بھی 50% جو یہ بہت زیادہ, جو آپ جیسی شاید نہیں ہے آنٹی رحیلہ کہ you're not focused on the process, you are focused on the outcome. Absolutely. This is what we should achieve at the end. Forget about arguing about how it needs to be done. Let's get it done. Lekin there's so many mother-in-laws out there that always want it their own way. یا کہتی ہیں پکڑو پھر راستہ, take the highway. مجھے لگتا ہے یہ مجھے تو یہ تھوڑی جہالت لگتی ہے, سوری آئی ایم سیئنگ دس ورڈ. یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے بہت اچھے طریقے سے کہ ہم وہی چیزیں اگر اچھے طریقے سے کروا سکتے ہیں اور وہ کرنا بھی چاہ رہی ہیں اور کر بھی رہی ہیں تو ان کو اپریشیٹ اور انکریج کرنا چاہیے. لیکن سیم ٹائم پہ بہوؤں کو بھی اس چیز کو اکنالج کرنا چاہیے کہ میری ساس مجھے اسپیس بھی دے رہی ہے, مجھے سپورٹ بھی کر رہی ہے, مجھے ہیلپ بھی کر رہی ہے, پر مجھے لگتا ہے جب ان کو کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ نکال لیتی ہے کچھ نہ کچھ کرنے کا. جیسے پہلے زمانے میں مجھے لگتا ہے ساس ہوتی تھی, آج کل کی ساس کچھ % ایسی ہیں جو وہ چاہتی ہیں کہ اچھا ماحول رہے, وہ صرف چاہتی ہیں ان کے بچے اور ان کے گرینڈ چلڈرن اچھے طریقے سے لک آفٹرڈ ہوں, اور وہ جتنی بھی سپورٹ کر سکتی ہیں
اسپیشلی میں اپنی بات کر سکتی ہوں, میں جتنی سپورٹ کر سکتی ہوں میں تو اپنی بہو کو دیتی ہوں, اور میری بھی وہی ایک چھوٹی سی کہہ لیں یا ڈیمانڈ نہیں کہہ سکتی, یہ ہر پیرنٹس گرینڈ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بچوں کو اچھا انوائرمنٹ ملے گھر میں, اور ہسبینڈ کی رسپیکٹ کریں, ان کو لک آفٹر کریں, اور جاب کریں بے شک لیکن بیلنس میں کریں, اپنے گھر کو پہلے رکھیں, جاب کو نمبر 2 پہ رکھیں. یہ میری سوچ ہے, یہ آج کی بہو کو سننا اور سمجھنا چاہیے. بچوں کا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, ان کو ماں چاہیے ہوتی ہے, حالانکہ باپ بھی اتنی محبت اور اتنا ہی وہ کرتے ہیں بچوں سے, لیکن جو ماں کا رول ہے نا وہ کوئی پورا نہیں کر سکتا. اس لیے میں کہتی ہوں آپ دال روٹی یا چٹنی بھی کھا سکتے ہیں نا, تو کھائیں, بچوں کو ٹائم دیں. تو سب بہوؤں سے میں یہ کہوں گی کہ پلیز یہ جو ٹائم بچوں کا اسکول والا ہوتا ہے یہ دوبارہ نہیں آتا. تو آپ اپنی جاب ضرور کریں, لیکن اگر آپ اس کے کم ٹائم دے کے زیادہ ٹائم اپنے بچوں کو دیں گے, وہ آپ کی ایکچولی پراپرٹی ہے, وہ آپ کا فیوچر ہے, وہ آپ کا ہر چیز ہے. تو اگر آپ جاب کو نمبر 2 اور بچوں کو اور گھر کو نمبر 1 پہ رکھیں تو مجھے لگتا ہے اس سے گھر کا ماحول بڑا خوبصورت اور اچھا ہو سکتا ہے. آنٹی آپ کے خیال میں؟ بالکل بالکل, میں بھی بالکل اس بات پہ ہی چلوں گی کہ گھر پہلے کام بعد میں. اللہ نہ کرے کوئی ایسی سچویشن ہے کہ جس میں بہت مشکل ہے تو آپ ضرور کریں, لیکن کمفرٹیبل لیول پہ رہ کے جتنا کر سکتے ہو, جس میں آپ بیلنس رکھ سکتے ہو گھر میں اور بچوں میں. جاب پہ کیونکہ آپ کو ہسبینڈ اور بچوں کے لیے ہی تو آپ کام کر رہے ہو, تو اگر ان کو ہی اپسیٹ کر دیا تو پھر اس پیسے کا کیا فائدہ, اس آپ کی قربانی کا یا آپ کے ہارڈ ورک کا کیا فائدہ, کہ آپ جو خوشی دینا چاہتے ہو بچوں کو یا ہسبینڈ کو یا گھر کے, وہ گھر کا ماحول ہی نہیں رہتا. بات وہی آگے بیلنس کی ہے کہ جاب ضرور کرو لیکن اگنور گھر اور بچے مت کرو. ٹھیک ہے, اس چیز پہ میرا اگلا یہ سوال ہے آپ دونوں کے لیے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو تو ہاؤ وڈ یو سے اور ہاؤ وڈ یو آسک پیپل ٹو میک ڈیسیژنس, ہاؤ وڈ یو ڈائریکٹ دم کہ کیا ہونا چاہیے کسی فار ایگزامپل میں ہمیشہ میرے دماغ میں جو وہ پیریڈ نہیں ہوتا فیصلہ لینے سے پہلے, وہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. سیکنڈ اوپینین وہ بہت مشکل ہوتا ہے. جو ہی فیصلہ آپ نے لے لیا تو یو بیکم کنٹینٹ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ نے فیصلہ لے لیا, ایدر وے یا تو اس راستے پہ چلنا ہے یا تو اس راستے پہ چلنا ہے. لیکن وہ جو پیریڈ نہیں ہوتا فیصلہ لینے سے پہلے, وہ تو ان بٹوین وہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے فار ایگزامپل آئی نو what I do in terms of what I need to do before I make a decision. لیکن if you were giving the advice to anybody کہ کوئی بھی زندگی کا فیصلہ, بے شک یہ ہو کہ آپ جیسے آپ نے کہا آنٹی رحیلہ کہ you're a working mother, maybe don't work 5 days, drop down to 3 days because it will become easier on you, your life, you're managing your children. Yes. What advice would you give to individuals listening before taking any decisions of life, before choosing to become a mother, choosing to do anything, how do you make those decisions? سب سے پہلے فیملی کو دیکھیں کہ یہ میرا فیصلہ میری فیملی پہ کیا اثر, کیا امپیکٹ ہوگا. بالکل, کہ یہ اس کے لیے بیٹر ہوگا یا رونگ گا. وہ اس چیز سے میرا گھر میں مور کمفرٹ لیول یا پرابلمز لیس ہوں گے, وہ پہلے دیکھنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے, اپ برنگنگ پہ میں پھر بات آتی ہے. اور میں بتاؤں آپ کو سچی بات, جو بیٹیوں کی اپ برنگنگ میں یہ اتنا بڑا ہاتھ ہے کہ وہ آگے جا کے وہی ماں اور وائف بنتی ہے, وہ اس کو بہت سپورٹ کرتی ہے وہ چیز. اب میں نے اپنی بیٹی کو, ماشاء اللہ میری بیٹی ٹیچر ہے لنڈن میں, تو اس نے مجھے یہی, وہ میرے سے ہمیشہ ایڈوائس لیتی ہے, اور الحمدللہ جو میں اس کو ایڈوائس کرتی ہوں وہ امپلیمنٹ کرتی ہے, اور الحمدللہ اسی لیے اس کا گھر بیلنس میں جاتا ہے. اور وہ بھی میری طرح, جیسے اس کو میں نے بتایا کہ گھر اور ہسبینڈ پہلے ہے, جاب نمبر 2 پہ ہے. لیکن کچھ فیملیز میں ہے مبینہ کہ ان کے لیے جاب نمبر 1 پہ ہے, اور اس کے ساتھ گھر میں بڑے پرابلمس بھی ہوتے ہیں, کیونکہ کچھ ہسبینڈ ایسے ہیں جو وہ پسند نہیں کرتے کہ بچوں کو
इग्नोर किया जाए या कम टाइम मिले. वो भी यही सोचते हैं कि अगर थोड़ा बहुत हमें मुश्किल भी गुजारा करना पड़े तो बच्चों की अपब्रिंगिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने आगे जाके फ्यूचर में यही रिश्ते निभाने हैं जो वो खुद गुजार रहे हैं. तो वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चों के साथ वो. और फिर अगर वो चीज़ नहीं हो रही तो वो हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट है. तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप उन डिस्प्यूट को जो आप कर सकते हैं उसको कोशिश करें, वो अपने हस्बैंड के उस डिसीजन को एक्सेप्ट करें और वो देखें जो चीज़ आपके बच्चे के लिए बेनिफिट है, जो आपके बच्चे के लिए बेहतर है, आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं जी. अब आप वो जॉब के लिए अपने बच्चों को, फैमिली को इग्नोर नहीं कर सकते. पार्ट टाइम करो. मेरी बेटी भी पार्ट टाइम जॉब कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो बैलेंस से चल रहे हैं. तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है आप डिसीजन वो जब करते हैं कोई बेहतर जो बेनिफिट मिल रहा है तो उसको डिसीजन में एक तो डिले नहीं. मेरे ख्याल से ये वही बात आंटी हिला जो आप कर रही हैं और आंटी नहीद ने छेड़ी इस बात पे कि कोई वो फैसला करने से पहले अपने आगे पीछे सराउंडिंग्स में और अपना माहौल देख ले कि ये क्या सूट करता है. अगर वो पॉजिटिव है और घर में सुकून ला रहा है और वो नुकसानात ज्यादा हैं तो वाई, और वो बेनिफिट है बच्चों को मिल रहा है, तो मुझे लगता है उसमें आपको कॉन्फिडेंटली और प्राउडली डिसीजन ले लेना चाहिए. और किसी एडवाइस भी जरूर आप अपने पेरेंट्स से कर सकते हैं. सेकंड ओपिनियन ले लेना चाहिए. बेशक अपनी मर्जी करो लेकिन थिंक सेकंड ओपिनियन. और उसमें ये नहीं ये भी ओपिनियन का भी आ रहा है, लेकिन अगर आपको कोई हस्बैंड डिमांड कर रहा है तो वो बच्चों के लिए कह रहा है, तो मुझे लगता है लड़ाई से बचने के लिए तो डेफिनेटली ये भी बात जो आंटी आपने की है सेकंड ओपिनियन की, आंटी नहीद आपने जो बात की है, और मैं जब भी कोई भी फैसला करने वाली होती हूँ मैं हमेशा सोचती हूँ आई थिंक ऑफ टू डिफरेंट पीपल. और मैं हमेशा ऐसे लोगों से एडवाइस लेना चाहती हूँ. एक जो मुझे पता है कि हाँ वेरी जेनेरिक एडवाइस दे देंगे, जवाब दे देंगे, लेकिन आई ऑलवेज ऑल्सो थिंक ऑफ कि कौन ऐसा वो इंसान हो सकता है कि जो जब मैं सवाल पूछूंगी तो मुझे थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर देगा अपने जवाब में. डू यू एवर डू दैट? लाइक आई डोंट जस्ट टेक एडवाइस फ्रॉम पीपल हु आई थिंक मेरे हाँ में हमेशा हाँ मिलाएंगे. हालांकि मैं बड़ी हूँ लेकिन मैं डिसीजन भी अपने जहन में मुझे पता होता है मैंने क्या करना, लेकिन मैं अपनी छोटी ज़ाहिर यही यहाँ पे थी तो मेरे साथ इसके साथ ही मेरी बहुत ज़्यादा है. मैं ज़रूर इससे पूछती हूँ अपनी छोटी सिस्टर से. एक छोटी सी बात मुझे ना जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की बड़ी प्यारी चीज़ है, ये आपको भी में भी हेल्प भी करे बच्चों को. आपने जब कोई देखें हर फैसला और हर लाइफ में बड़ी अजीब अजीब चीज़ें होती हैं जो आपको डिसाइड करनी पड़ती हैं कि ये मैं करूं या ना करूं. कुछ चीज़ें जो छोटी होती हैं वो बड़ी नॉर्मल सी होती हैं, लेकिन वो भी समटाइम आपको स्ट्रेस और ट्रॉमाटाइज कर देती हैं. तो वो चीज़ जो यंग लोग होते हैं ना, जैसे अब 30s में हैं लोग या बच्चियाँ, तो वो एक इमोशनल एज होती है. तो वो अब जो लव स्टोरी कह लें या कोई खुशी की चीज़ कह लें या किसी के गॉसिप हो रहे हैं या बातें हो रही हैं, तो वो एक डिफरेंट तरीके से उन पे इम्पैक्ट होता है. तो वही चीज़ अगर मैं देख रही हूँ तो मेरे पे वो डिफरेंट इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि मैं अब मैच्योरिटी में हूँ. मैं वैसे नहीं रिएक्ट करूँगी जैसे बच्चे कर रहे हैं. तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप एडवाइस किससे ले रहे हो. जब आप उस एज में, अब छोटी सी अगर हस्बैंड वाइफ में थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई है, तो अगर आप अपनी सेम 30 एज के बंदे से या लड़की से या बच्ची से ले रहे हो, वो भी मैरिड है, एज सेम है, तो मुझे लगता है कि वो आपको एडवाइस वैसे नहीं मिलेगी जैसे एक मैच्योर बंदे से मिल सकती है और जैसे माँ से मिल सकती है, या समटाइम मदर इन लॉ भी अच्छी है जिसको अपनी बेटे का घर प्यार है, वो भी आपको एडवाइस कर सकती है. तो मैं हमेशा अपनी बेटी को यही कह रही हूँ, मैंने सीखा कि बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप मैच्योर बंदे से एडवाइस लो. जब हस्बैंड वाइफ का कोई मैटर हो तो वो आपको बेटर एडवाइस मिल सकती है, क्योंकि वो हाइपर नहीं होते. वो उस चीज़, वो जो बच्ची उस वक्त समझ रही होती है, पता नहीं एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया, अब ये हो गया तो ऊंच नीच हो रही है, हालांकि वो बात छोटी सी होती है. और जब आप काम होके उसको बताते हो दैट्स नथिंग, तो वो बच्ची जैसे बॉयल दूध में उतारो तो वो बैठ जाता है, ऐसे ही हो जाता है. और कितना फ़र्क पड़ गया एक बड़े से एडवाइस लेने में. वो चीज़ जो वो समझ रही थी ये पहाड़ है, तो वो जब बड़े ने एडवाइस की तो उसके लिए वो ज़रे के बराबर हो गई. बिल्कुल. तो
کتنا فرق ایک لائف میں آپ کسی میرج کو بچا سکتے ہو. تو بڑے کا یہی نا کہ جب آپ ایک بڑی بات بنا کے بتا رہے ہوتے تو وہ کہتا ہے کوئی نہیں اس کو اس طرح کرنا تو ہو جائے گا, تو آپ کمفرٹیبل لیول پہ چلے جاتے ہیں اسی وقت, کیونکہ وہ ذرا تھوڑا آپ کو سہارا دے دیتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہو جائے گا, فکر نہیں کرو, ایسے کریں گے. تو اسی لیے آج کل میں یہ کہتی ہوں کہ فرینڈس کا کچھ زیادہ ٹرینڈ چل چکا ہے, اور فرینڈس کا جو لیول ہے وہ تو آپ کی ایج کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا. تو پھر آپ اپنی فیملی میں اپنی ماں اگر ہے آپ کے ساتھ تو اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی نہیں ہے, اور ماں کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ایز اے فرینڈ بھی ہونی چاہیے کہ آپ ہر بات پہ ڈسکس کر سکو. اچھا آنٹی, ہماری جب پہلے ایپیسوڈس میں ڈسکشن ہوئی تو آپ لوگوں نے بتایا کہ یور فادر واز از اے ریٹائرڈ جج, سو الحمد للہ یو نیچرلی کم فرام اے ہاؤس ہولڈ ویئر آل دی انفارمیشن از ٹیکن بفور اے ڈیسیژن از میڈ. جی, basically the role of your father, not just as a father but as a retired judge. جی, he knows exactly how to take decisions and make decisions. Knowing that you come from a family like that, you are natural at negotiating and taking those decisions. Yes. Not everyone has that opportunity. Not everyone is blessed to have come from a similar background to you. So alhamdulillah, you have that skill set where you can manage these situations. آپ کیسے ایڈوائس دیں گے کسی اور کو کہ آپ کی زندگی میں اور آپ کی زندگی میں لکلی یو ور سسٹرز اینڈ یو ور کلوز, لیکن ہم اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے, نہ نظر انداز کر سکتے کہ کسی بھی شادی شدہ زندگی میں یا ایون ایز این انڈیویجول آپ کی آؤٹ سائڈ انفلوئنسز بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہوتی ہیں. آؤٹ سائڈ سے پریشرز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. آنٹی نہید نے تھوڑی سی اس بات کو چھیڑا کہ سو واٹ کہ اگر 2 دروازے ڈاؤن دے بائی اے نیو کار, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو دا نیو کار, اسٹاپ کمپیئرنگ یور سیلف ٹو ادرس. لیکن ہاؤ ڈو یو اینڈ واٹ ایڈوائس وڈ یو گیو کہ کیسے, ہاؤ ڈو یو اسٹاپ دی آؤٹ سائڈ انفلوئنس, دی آؤٹ سائڈ پریشر فرام چینجنگ یو ایز اے پرسن اینڈ چینجنگ یور فیملی ڈائنامک ان یور ہاؤس ہولڈ. سب سے پہلے تو اپنی پرسنالٹی کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. ویری گڈ. سب سے پہلی بات کہ آپ وہ کر سکتے ہو, اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کرو کہ کسی کی باتوں میں نہیں آنا. جی, سننا ضرور ہے, عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اس میں وہی بات کہ آپ اسٹرانگ ہو گئے, پھر سوچو گے اس چیز کو نا کہ یہ رانگ ہے یا رائٹ ہے, یا یہ میں اس چیز کو کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. ہم لوگ اسی وقت اس ٹریک پہ چڑھ جاتے ہیں کہ اس نے ایسے کیا تو میں بھی کر لوں, حالانکہ وہ نہ آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ کر رہا ہوتا ہے, نہ آپ کے سرکمسٹانسز سے وہ کر رہا ہوتا ہے. ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے وہ. جی, اگر اس نے کسی کے پاس وہ چیز آئی ہے یا جو بھی اس نے کیا ہے اس کو بھی کوئی ٹائم لگا ہوگا, لیکن وہ ہمیں نہیں بتایا اس نے, ہم نے تو صرف دیکھا جب اس نے اچیو کر لی وہ چیز. تو یہ نقل جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کسی کو دیکھ کر اپنی چال کو نہیں بدلنا چاہیے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے آپ خود اسٹرانگ ہو, کانفیڈنٹ ہو, اور سوچو ضرور کہ یہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں, یہ میرا کپ آف ٹی ہے یا نہیں ہے. جی جی. نقل میں بھی وہ کہتے ہیں نا عقل کی ضرورت ہے, تو یہ چیز بہت ضروری ہے بیٹا, عقل کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور وہ آپ ایکسپیرینس سے بھی سیکھ دیکھتے ہو, کسی کو دیکھ سم ٹائم آپ کو پتہ ہوتا ہے لیکن آپ اس پہ عمل نہیں کرتے. سم ٹائم اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی سے اوپینین لے لینا چاہیے, کسی کے ورڈ آپ کے دماغ میں سیو ہو جاتے ہیں اور آپ اس چیز کو سمجھ جاتے ہو. وہ خود سے نہیں سمجھتے, وہ کسی عقل مند سے یا کسی ایلڈر سے, یا وہ کوئی بھی انسان جو آپ کا قریب ہے, آپ کے قریب ہے اور آپ اس کو وائز سمجھتے ہو, آپ اس سے سیکھ بھی سکتے ہو, پوچھ بھی سکتے ہو اور سن بھی سکتے ہو. مجھے لگتا ہے یہ سب سے بڑا جو یہ باہر کے انفلوئنس کی بات کر رہے ہیں, یہ پھر وہیں پہ بات آ جاتی ہے کہ بچوں کی اپنے پیرنٹس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے. کیونکہ بچے جو ہے وہ اسٹرانگ پرسنالٹی تب بھی بنتے ہیں جب ان کا ایک کمفرٹیبل لیول رہتا ہے. جی. اور بچوں کو جب آپ ایک اسٹرانگ پرسنالٹی بناتے ہیں تو وہ پیرنٹس کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کے سب ایریاز کو کور کریں, اس کے اندر کسی چیز کی بھوک نہ رہے.
کہ یہ کل کو کسی چیز کو جیلس ہو یا اس کے اندر یہ چیز آئے کہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ہم اس کو ایجوکیٹ کرتے رہے کہ یہ ابھی ٹائم نہیں ہے, انشاءاللہ یہ ہوگا. پھر وہ پارٹ آف تربیہ کا بھی آ جاتا ہے, اور اس کو کیسے آپ نے اپ برنگنگ کی ہے. اب میں نے اپنے بچوں کو ہمیشہ اللہ کا شکر ہے کوشش کی کہ ان کو ایک لمٹ میں ہر چیز دی جائے, پیار میں, محبت میں, کیئر میں. کھانے مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, جب آپ ان کو کانفیڈینس دیتے ہو. میرا بڑا بیٹا وہ کچھ ڈفرینٹ کھاتا تھا, اس کے لیے اسپیشل بنایا, میں بناتی رہی. بیٹی کی اپنی چوائس ہوتی تھی, اس کو یہ کانفیڈینس بچوں کو مل جاتا ہے کہ ہاں ہمیں اسپیشل بنایا جا رہا ہے. تو وہ پیرنٹس ہی بناتے ہیں, ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کر کے, ان کی پسند کا کھانا بنا کے, ان کی پسند کے ٹوائز لا کے, ان کی پسند کی جگہ پہ جانا. تو یہ پرسنالٹی کو اسٹرانگ کرتے ہیں. ان میں پھر وہ چیز رہتی نہیں کہ اس نے کیا میں نے کیوں نہیں کیا. تو وہ آپ ان کی پرسنالٹی کو اسٹرانگ کرتے ہیں, وہ پیرنٹس مل کے کرتے ہیں. تو میری یہ خوش قسمتی رہی ہے کہ اس ایریا پہ بھی ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ رکھا. تو ان میں الحمدللہ ایسی کبھی چیز نہیں آئی کہ اس نے کیا تو میں نے نہیں کیا. کچھ چیزیں ایسی تھیں جیسے اسکول میں اب ٹرپس وغیرہ جاتے تھے, مجھے یاد ہے 5ویں پرائمری 5 میں مجھے لگتا ہے کہ 6 میں جاتے ہیں. تو میں آج تک میری بیٹی بھی مجھے اس بات کی کمپلین کرتی ہے کہ واقعی وہ میں سوچتی ہوں. تو مجھے ڈر تھا تب, میں نے جانے نہیں دیا تھا اس کو. وہ ٹرپ جاتا تھا 5 ڈیز کے لیے. تو بیٹا میرا جرمنی گیا تھا تب, تو بیٹی کو میں نے جانے نہیں دیا تھا. تو آج تک وہ مجھے یہ بات کرتی ہے کہ مم آپ نے مجھے جانے نہیں دیا تھا تب. تو واقعی سم ٹائم میرے پاس جواب نہیں تھا, لیکن پھر مجھے جواب آیا جو میرے دل میں تھا. میں نے پھر اس کو ایکسپلین کیا کہ ہنا آپ کی ایک پرسنالٹی تھی کہ آپ تب واقعی شی واز انوسینٹ, اس کو اتنی سمجھ نہیں تھی. بچی کو جب اپنے آپ کو لک آفٹر کرنا بھی آ جائے, تھوڑا سا اس بچی کو ہمیں آج کی بچی کو, اب اگر میں سوچتی ہوں اگر میری گرینڈ ڈاٹر جانا چاہے تو مجھے لگتا ہے مجھے پرابلم نہیں ہوگی. کیوں کہ اس کو ایک ایجوکیٹ کر دیا گیا, اسٹرانگ پرسنالٹی بنایا, کیسے اپنے آپ کا خیال رکھنا ہے, حفاظت کرنی ہے, وہ کر سکتی ہے. مجھے لگتا ہے جب میری بیٹی کا ٹائم تھا مجھے اس کو میں نے اس طرح نہیں اسٹرانگ کیا یا اس کو انڈیپینڈنٹ نہیں کیا. وہ تھوڑی سی کوائٹ اور انوسینٹ سی نا, بہت کیا کہنا چاہیے, اتنی سمجھ بھی نہیں, مجھے لگتا نہیں تھا کہ یہ اپنے آپ کو لک آفٹر کر سکے گی. تو کچھ ریزن دوسرے بھی تھے, کچھ دوسرے بھی ریزن کہ او بیٹی مطلب جائے گی تو وہ سب اکٹھے ہوں گے تو وہ یہ 5-6 دن رہے گی. تو یہ چیزیں کچھ میرے سے ہوئی, لیکن میں نے جواب ڈھونڈا. میکشر کہ آپ نے اپنی بیٹی کو جواب دیا کہ یو weren't fully ready, you were innocent, and also جو آپ نے کہا کہ تھوڑا سا آؤٹ سائڈ انفلوئنس کے لوگ جیسے کہ وہ ایج تھی کچھ غلط نہ کی, کئی بار میں بھی چیز کو, لیکن ایک میں اور ایڈ کروں گی تو مجھے پہلے کرتی رہی, پھر اب مجھے کہتی ہے مجھے لگتا ہے مام شاید آپ نے صحیح کیا تھا اس ٹائم پہ. تو اب میں بھی اب سوچتی ہوں میری مم نے بھی کچھ چیزیں ہمیں بتائیں, یا وہ تھوڑا اسٹرکٹ تھیں تو ہم خود کہتے ہیں کہ شاید ہماری مم نے جی صحیح کیا. تو اس وجہ سے آج میں اس کنٹری میں اتنی ینگ ایج میں آئی تو الحمدللہ اپنی ویلیوز کو, اپنے باپ کا نام لے کے, اور ہمیشہ سے یہ سوچا کہ میں اپنے ابو کا نام لے کے کہتی ہوں میں ان کی بیٹی ہوں, شیخ زریات کی بیٹی ہوں اور طاہر الیاس کی وائف ہوں. تو مجھے ان ویلیوز کو بڑے اچھے طریقے سے لے کے چلنا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ان کی بیٹی یا طاہر کی وائف. تو مجھے اس کو بہت رسپیکٹفلی, اور پھر الیاس فیملی کی بہو بن کے, تو میرے پر کچھ ذمہ داریاں تھیں اور ان کو میں نے بڑے پیارے طریقے سے کوشش کی اس کی رسپیکٹ میں اور اضافہ ہو. تو وہ کیسے کر سکتے ہیں اپنی اچھائی کے ساتھ, اور جو ہمارے ماں باپ نے تربیت کی اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر کے تو اس کو لے کے چلے. یہی چیز تھوڑی دن پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے می اینڈ مائی فرینڈس کہ ہماری بھی اسی طرح پرائمری 6 میں اورکنی ٹرپ تھی. تو فنلی انف جو بیسکلی اونلی 3 ایشین گرلز ان دا کلاس, ہمیں اجازت نہیں تھی جانے کی. تو ہم اکثر اس چیز پہ, اب فار ایگزامپل آئی ایم این ایجوکیٹر, تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے آئی آرگنائز دا ٹرپس. تو لیکن جب ہم خود کرتے ہیں, ہماری سب سے بڑی وجہ کیوں ہوتی ہے یہ پرائمری 6 کی ایج میں, because you're transitioning between primary 5 and primary 7. There's a lot of changes, not just physically, mentally, but in everywhere at that age. But the biggest reason is we are deliberately sending them out so they are away from the parents, to equip them, to help them build the confidence, to actually allow them to come away from their parents, their sheltered environments, and start getting an introduction
to things that are ایک happening. اور چیز ایڈ کروں گی مبینہ, آج کل کے پیرنٹس اس طور سے لکی بھی ہیں کہ ماشاء اللہ ایشین ٹیچرس بھی ہیں, تو وہ ایک آپ کو ہم مانے یا نہ مانے ہمارے مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ چلو اپنی ٹیچر ہے, تو وہ ایک آپ کو تسلی خود سے ہی ہو جاتی ہے. جو ہمارا ٹائم تھا اس ٹائم پہ ایسی چیز نہیں تھی. دوسرا, ہمیں اتنا ایجوکیٹ نہیں کیا گیا تھا کہ کس پرپس کے لیے ہم ان کو لے کے جا رہے ہیں. شاید ہمیں وہ بتاتے کہ اس طرح بچوں میں انڈیپینڈنٹ ہونا, یا ان کو ایک گھر کا اور ویلیوز کا پتہ چلنا, جب فیملی سے دور رہ کے ایک اور آپ کو چیزیں لرن کرنے کو ملتی ہیں, تو ہمیں اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی اس چیز کی, تو ہمیں وری زیادہ تھی رادر دین ہمیں یہ ہوتا کہ یہ ایک آؤٹنگ یا ایک ایجوکیشنل ٹرپ ہے, جو وہ لیک آف کیا کہنا چاہیے انفارمیشن بھی تھا. تو آج کے زمانے میں ایک تو ماشاءاللہ بچیاں سمجھدار, بچے بھی ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ, اور سمجھدار بھی ہیں اور مور انڈیپینڈنٹ ہیں, اور آپ جیسے پیرنٹس ہیں جو ان کو پوری طرح سے بتاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو لک آفٹر کر سکتی ہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے. اس وقت کوئی ایک ایشو نہیں تھا, کھانے کا بھی ہوتا تھا کہ بچہ وہاں بھوکا رہے گا, پتہ نہیں حلال چیز ملے گی یا نہیں ملے گی. بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ, اور کو ایجوکیشن تو نہیں کہتے, مطلب لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہوں گے تو پتہ نہیں یہ بچے وہاں پہ ان کو وہاں پہ شاور کا پرابلم, کپڑے چینج کرنے کا. لیکن میں پھر ایز اے مدر ہنستی ہوں, ہنسنے والی بات ہے, تو میں اپنی بیٹی کو کہتی ہوں چلو ٹھیک ہے اگر ایک چیز نہیں ہوئی تو وہ یاد ہے, تو جو 1000 ہوئی وہ یاد نہیں ہے. اچھا, ایک اور بات بھی شاید رحیلہ تم پوچھ گئی, وہی ہم دونوں بہنیں تھیں یہاں پہ, تو ہم ایک دوسرے سے شیئر کر لیتے تھے ایڈوائس بھی. تو رحیلہ نے مجھ سے بھی پوچھا کہ بیٹی کو بھیجو جا, تو میں نے بھی نو کہہ دیا. تو کچھ ٹائم کے لیے وہ مجھے دشمن سمجھ رہی کہ خالہ نے کہا ہوگا کہ نہیں جانا, کیونکہ خالہ ہی کہہ سکتی, تو خالہ نے کہا اور مم نے مجھے نہیں جانے دیا. تو باقاعدہ اس کو تھوڑا سا یہ غصہ تھا کہ ہماری اپنا ایسے سچویشن تھا, 3 cousins. تو پہلے ان کی ماؤں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, اور کس کے پاس جا رہی تھی, ایک اور کزن کے پاس, ہی واز لائک این ایلڈر برادر ٹو آل 3 cousins. تو پھر پتہ نہیں کیا ہوا, ان میں سے ایک ماں نے کہا وہ شاید نہیں جانا چاہیے, اور پھر مائیں جو تھوڑا سا ایکسٹرا کنٹریبیوشن دے دیتی ہیں, تو پھر 3 cousins میں سے صرف ایک کزن گئی, اور دوسری دونوں کزنس کو بیسکلی ان کو سمجھنا ہے کہ اب پہلے ٹکٹ بھی بک ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, تو کیا کہنا چاہیے. تو ایک ماں نے جلد بازی میں کہتی ہے نہیں نا پتر, جب تمہاری اپنی شادی ہوگی نا تو پھر اپنے جانا. مجھے یاد ہے کہ 1 سال بعد پھر اس چیز پہ ہنسی مذاق میں ڈسکشن ہوئی, انہوں نے کہا کس چیز کی, کیوں ہم انتظار کروا رہے تھے, وہ وہاں پہ بھی نہیں نصیب ہوا, اپنے گھر میں بھی نہیں نصیب کروا. اچھا, کئی چیزیں ہیں میں ہنستی. اچھا, جب میں اس کنٹری میں آئی نا, جو ایک نئی چیز میں نے دیکھی تھی, اب پاکستان میں آپ جائیں نا, تو اگر بچے نے کہا نا میں نے گول گپے کھانے ہیں, تو باپ کہہ رہا ہے نہیں دہی پلے کھا لو. اب مجھے یہ اب بچہ کہہ رہا ہے میں نے فش رول کھانا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں تم سموسے لے لو. اب مجھے یہ اور اس کنٹری میں جب میں آئی تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا 2 سال کا بچہ ماں کے ساتھ کھڑا ہے, اور وہ کھڑی ہے چوز یور سویٹی. تو وہ مجھے اتنا وہ چیز مجھے بڑے طریقے سے ہٹ ہوئی کہ ہمارے تو ہم ٹینیج بھی ہو جاتے ہیں تو ہمیں چوائس نہیں دی جاتی تھی. اگر کھانا ایک بنا تو تب اس زمانے میں سب سیم ہی کھانا کھا رہے ہوتے تھے. ادھر یہ نہیں تھا کہ تب پیزا وغیرہ تو نہیں تھا, لیکن پھر بھی چوائس نہیں دی, ایون کھانے کے لیے بھی سوچ میں بھی نہیں تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جب اس کنٹری میں ہم آئے تو یہ چیزیں ہمیں نظر آئیں, تو یہ چیزیں مجھے لگتا ہے ہمارے بڑے ان بچوں میں کانفیڈنس کیوں ہے. ماشاءاللہ یہاں کی لوکل کمیونٹی کے بچے, اگر آپ 10 سال کا ان کا بچہ کھڑا کریں تو ہمارا 20 سال میں بھی وہ کانفیڈنس نہیں ہے. تو یہی ریزن ہے کہ وہ بچپن سے ان چیزوں کی پاور بچوں کو اتنی ہی دیتے ہیں جو بچوں کے مطابق پاور ہو, کہ وہ چوز کیا سویٹی ہے, کرسپ ہے, ایون کپڑے کی بھی دے دیتے ہیں, تو کپڑے کی بھی دیتے ہیں ان کو کہ وہ اپنی مرضی سے چوز کریں. تو یہ بھی ایک جب بچوں کی اپ برنگنگ میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے, اس سے بچے کی کانفیڈنس لیول اپ جاتا ہے. دوسرا, وہ چھوٹی سی کوئی غلط چیز بناتا ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ویل ڈن. ہمارے کہتے ہیں اللہ تو صحیح بنائی نہیں, تو ایج نہیں ایج کردہ. یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں. بیسکلی دیٹس دا بگیسٹ پارٹ ان دیئر لائف. میرے خیال سے جب ہماری پہلی بار ملاقات ہوئی تھی, اور مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ کیوں یا کس وجہ سے ہم نے یہ ڈسکس کیا, تو ہم نے مذاق میں, جو سارے ہم بیٹھے ہوئے تھے اس کمرے میں, تو ہم نے کہا یار کیا مسئلہ ہے کہ یہ ایسی آنٹیاں بدلتی نہیں ہیں,
کھانا بے شک کتنا بھی اچھا بنا ہوا ہو, کوئی نہ کوئی ہوگی لازمی درمیان میں کہ آئے نمک نہیں ہے, تھوڑی سی زیادہ مرچی ہو جاتی, یہ ہو جاتا, یہ باز نہیں آتے اپنے. اور تعریف اپنے بچوں کی تو کرنی نہیں. مجھے لگتا ہے سم ٹائم بچے جو A+ بھی لے لیتے تھے یا B لینا, تو انہوں نے کہنا نہیں A+ آنا چاہیے سی تیرا, تو B آیا نہیں A آنا چاہیے سی. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کیا تھا. بچے کو انکریج کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, بچوں کی اچھی چیز کو اچھا کہنا بہت ضروری ہے. اور مجھے لگتا ہے یہ فیول ہے انسان کے لیے. ایک بیوی بھی اچھا کھانا بناتی ہے تو ہسبینڈ کیوں نہیں کہتا یار بہت اچھا بنا ہوا ہے. اگر وہ کوئی اچھا کام کریے کہ ہاں بھائی آج تو گھر بڑا صاف ہے, ہم کیوں اوائڈ کرتے ہیں. اور بیویوں کو بھی ایسے کرنا چاہیے ہسبینڈ کے. یہی گھر کے ماحول کو ایک اچھا کریٹ کرتا ہے. ہم نے اپنے ماں باپ کو ایسے ہی دیکھا, کوئی چیز اچھی بنی ہوتی تھی میرے ابو تعریف کرتے تھے, امی کچھ اچھا کرتی تھی امی کہتی تھی. مطلب یہ تھا ماحول. بہن بھائیوں میں تو ماشاءاللہ ہماری پوری ٹیم تھی تو وہ لڑائیاں بھی ہوتی تھی, لیکن ہم ایک دوسرے کے بغیر رہتے بھی نہیں تھے. لیکن جہاں پہ مائن اور دوسرا تعریف نہ کرنا, انکریج نہ کرنا, مجھے لگتا ہے یہ پازیٹیو پوائنٹ اتنے ضروری ہیں ہماری لائف میں. اور یہ جو آج کل کے کپلز ہیں ان میں بھی اتنا ضروری ہے ایک دوسرے کو انکریج کرنا, ایک دوسرے کی تعریف کرنا. اچھا کھانا بنا ہے, اچھا چلو کوئی جیسچر ہی دے دے, مجھے لگتا ہے اس چیز کی بہت کمی ہے. This is such a beautiful note to end this section of the program on, making sure that you constantly keep encouraging your partners, your children, helping build confidence within the people around you. You are listening to Community Courtyard on 87.7 FM with Mubina Khan, Auntie Rahila and Auntie Naheed. We will hopefully join you after the break. Welcome back to Community Courtyard on 87.7 FM Radio Ramadan. You are with myself Mubina Khan, Auntie Rahila and Auntie Naheed. We have been discussing quite a lot in regards to what makes healthy marriage and how do you maintain a healthy marriage. The topic that we're going to discuss hopefully in this section is parenting, what makes a good parent. Auntie Naheed, I'm going to start with you. You're our elder. You're also the elder in so many situations. بالکل بیٹا, سب سے میرا خیال ہے محنت والا کام بھی پیرنٹنگ ہی ہے. کہ آپ ایک بچہ ہے یا 2 ہیں یا 3, ایک انسان اس قوم میں ایک انسان کو آپ جینے کا طریقہ اور پھر اس نے کیسے موو اباؤٹ ہونا ہے پیرنٹس ہی بتاتے ہیں. پہلی اسکول جیسے کہ میں نے کہا پہلی گود ہی ماں کی گود ہے, پہلی گود ہی ماں کی گود ہے. اس کا پہلا درسگاہ, پہلا اسکول جو ماں سکھاتی ہے بچہ اس چیز پہ اس چیز کو فالو کرے یا نہ کرے وہ سیکھتا وہیں سے ہے. وہ بعد میں اس کی اپنی ایک چوائس آ جاتی ہے, لیکن جو وہ دیکھتا جو سنتا وہ پیرنٹس سے ہے. تو پیرنٹس کو ہی سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ایسا کرنا چاہیے کہ کوئی اچھی باتیں اچھی چیزیں جو بچہ اڈاپٹ کرے ہم سے. تو پیرنٹس کو اس چیز میں بہت سی سچویشنز اور چیزیں ہیں کہ اب ہم کس چیز کو زیادہ ڈسکس کریں کہ پیرنٹس کو کیسا ہونا چاہیے. آج کے دور کے حساب سے میرا خیال ہے فرینڈلی ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اس کے بغیر بچے میں اور پیرنٹس میں وہ ریلیشن شپ نہیں ہو سکتی. جی, جو کہ پہلے دور میں ہمارے دور میں ایسا نہیں تھا. جی, بہت پیار سے پالتے تھے, بہت پیار کرتے تھے, لیکن مطلب ایک ڈر سا رہ جاتا تھا بچے میں اور ماں باپ میں. وہ ریلیشن شپ مطلب جو ایک شیئرنگ والی فرینڈلی والی چیز تھی نا وہ نہیں تھی. پہلے محبت بہت تھی لیکن وہ شیئرنگ والی ریلیشن نہیں تھی, جو کہ بہت ضروری ہے. کہ بچہ باہر جو ڈھونڈے اپنے دوست یا اپنے دل کی بات کہنے کے لیے, وہ گھر میں کیوں نہ ڈھونڈے, اس کی اپنے گھر کے فیملی کے ساتھ کیوں نہ وہ چیز ہو. میرے خیال میں یہ چیز سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں فرینڈلی ہونا چاہیے, فرینڈشپ ہونی چاہیے اور تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے آنٹی رحیلہ, ٹو میک اے گڈ پیرنٹ واٹ ڈو یو نیڈ؟ جی مجھے لگتا ہے کہ نہید کی بات میں دوبارہ کوٹ کروں گی, فرینڈلی ہونا واقعی بہت ضروری ہے, لیکن سیم ٹائم پہ بچوں کو یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ فرینڈشپ میں یہ مت بھول جائیں کہ یہ ہمارے پیرنٹس ہیں, کیونکہ وہ رسپیکٹ کا جو ایک ہے نا لیول وہ مسٹ ان کو
اس جگہ پہ رکھیں کہ وہ اس رسپیکٹ کو وہ رکھیں اور فرینڈلی ہونا, کیونکہ ایک کئی جگہ پہ میں نے دیکھا ہے پیرنٹس کو وہ اتنے ہی فرینڈلی ہو جاتے ہیں کہ وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ ماں بیٹا ہے یا ماں بیٹی ہے. تو مجھے لگتا ہے اگر وہ چیز بیچ میں سے آپ مائنس کر دینا تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ نہیں رہتی. تو اس چیز کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ جب میں اب کئی دفعہ میں بات کرتی ہوں, سوری اس میں مجھے یہ بتانا پڑے گا, پاکستان جائیں تو اب جا کے وہاں پہ میں دیکھتی ہوں کہ کچھ پیرنٹس کول ڈیڈی بننے کے چکر میں نا وہ کچھ زیادہ ہی کول ہو گئے ہیں. تو وہ پھر چیزیں جو اپنی جگہ پہ نہیں رہتی تو ان جگہ پہ رکھنے کے لیے ماں باپ ہونا اور فرینڈلی ہونا, یہ دو چیزیں علیحدہ سے ہیں. رسپیکٹ کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ زندگی میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ کو اپنے بچوں کو بتانی ہیں اور بچوں کو یہ سمجھ میں ہونا چاہیے یہ ماں یا باپ نے بتایا, اس کو ہم نے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہ ان کی بات کو سن کے ایک کان سے اور دوسرے کان سے آپ کر دو. یہ چیز کا رکھنا خیال بہت ضروری ہے. دوستی ہونی چاہیے, لیکن بیلنس بہت ضروری ہے. نمبر 2 پہ میں یہ کہوں گی کہ ان کو سکھانے سے پہلے خود ماڈل بننا ضروری ہے. بالکل, ہم ان کے سامنے وہ چیزیں کر کے پریکٹیکلی دکھائیں گے تو ان پہ زیادہ اثر ہوگا, نہ کہ ڈنڈے کے زور پہ یا بول کے بولتے جاؤ. نہیں, اس کے لیے ہمیں خود پہلے ماڈل بننا پڑے گا. تیسرا چیز کیسے بات کرنی ہے, کیسے کسی کی رسپیکٹ کرنی ہے, کیسے کسی چیز کے لیے صبر کرنا, یہ سب چیزیں آپ کریں گے تو بچے کو پتہ چلے گا, ادروائز نہیں. یہ جو بات آپ نے ڈنڈے کی زور پہ, یہ میرے خیال سے not everyone had the capacity to understand this many years ago. اور کوئی بھی بات سمجھانی ہوتی تھی وہ ہمیشہ سختی سے ہوتی تھی. آج کل کے ہم اپنا بھی دیکھ لیں یہاں پہ, sometimes you come across situations or you come across parents کہ وہ کہتے ہیں اگر یہ بات نہ مانے نا ہمیں بتا دینا. پھر آپ پوچھتے ہیں آپ کو بتانے سے like what will you do, اور آپ کو پتہ ہے کیونکہ وہ سختی زیادہ آزمانے کی. ایک چیز میں ایڈ پھر کروں گی, بہت ضروری ہے. میں نے اب نیو جنریشن میں ابھی کپلس میں بھی یہ چیز دیکھی ہے. بات پھر وہ اپ برنگنگ کی آ جاتی ہے. ابھی بھی میں نے ماؤں کو دیکھا ہے جو اب یہ نیو جنریشن, جیسے اب ہمارے بچوں کی ایج ہے 30 years old ہیں, بوائے اور گرل, اور ماں اور باپ کہہ لیں, ہسبینڈ وائف کہہ لیں, تو ابھی بھی ان بچیوں میں, جیسے میں آپ کو بتاؤں جو بیک ہوم سے پیرنٹس آئے تھے, اللہ معاف کرے میرا کوئی مطلب یہ نہیں ہے, جو کچھ پڑھے لکھے تھے انہوں نے اپنی وہ چیزیں ایڈ آن کی, اپنے آپ کو چینج کیا. وہ ڈنڈے کا زور اور گالی گلوچ اور بدتمیزی نہیں کی, اپنے بچوں کو اچھی تربیت دی. وہ ایک اچھا ماڈل بن کے ایز اے مدر, ایز اے وائف نظر آتے ہیں. کچھ ابھی بھی ہیں کہ اب ایک بیٹا جو ایک اچھی ویلیوز لے کے شادی کرتا ہے, لڑکی کے ساتھ اپنا چوز کر لیا اس نے, لیکن اس بچی میں تو وہ ویلیوز ابھی بھی 60 years کی ہیں, وہ 70s میں ہے ابھی تک. ان کا یہی کانسیپٹ ہے کہ بچے کو سختی سے ہی منع کرنا ہے, اس کو غصہ ہی کرنا ہے. میرا بالکل یہ سوچ نہیں ہے. میں بہت کوشش کرتی ہوں سب کو یہ بتانے کے لیے, نیو پیرنٹس کو, کہ پلیز ان کو پہلے ایجوکیٹ کرو. کہیں اچھا میری عادت ہوتی تھی, اب وہی بات ہے, میں چھوٹی تھی نمبر 2 پہ, تو میں بڑوں کو دیکھ کے میں نے بہت کچھ سیکھا. اور میری کچھ عادت تھی, میں مارننگ شو, میں نے مبینہ اتنے دیکھے ہیں یہ مارننگ شو, کیونکہ تب ٹی وی تو نہیں ہوتا تھا, تو مارننگ شو مجھے بڑے اچھے لگتے تھے. اس میں ہر بات ڈسکشن بہت ہوتی تھی, اور مجھے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے میں بہت لرن کیا میں نے مارننگ شو سے. تو میں ہنستی ہوں اپنے آپ پہ, مجھے نا سائیکی پتہ چل جاتی ہے بچوں کو دیکھ کے, کیونکہ میں نے اتنا دیکھا ہے بچوں کو, پروگرامز دیکھے ہیں, ان کے بارے میں سنا ہے. میں خود بھی, مجھے اچھا لگتا ہے سننا اور سمجھنا, اور پھر میں وہ امپلیمنٹ کرتی تھی بچوں پہ. تو میں ہمیشہ مجھے یاد ہے جب ہم کسی کے گھر وزٹ کرنے جاتے تھے نا, تو میں پہلے بچوں کو بتاتی تھی میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں, آپ نے بیہیو کرنا ہے, آپ نے بات سننی ہے, جب میں نے آپ کو کہنا ہے تو آپ نے ریڈی ہو جانا جانے کے لیے, مجھے بار بار نہ کہنا. یہ چیزیں مجھے بہت پہلے سے, مجھے نہیں پتا, مجھے یہی لگتا ہے کہ میں نے پروگرام سے, ٹی وی سے سیکھی. تو میں اب اپنے بچوں کو بھی یہ کہتی ہوں کہ بچوں کو غصہ کرنے کی تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ان کو کیونکہ آج کل کے بچے تو ہمارے 40 years بچوں سے پہلے تو نہیں تھا اتنے سمجھدار, اب تو ان کے ہاتھوں میں پوری دنیا ہے, آئی پیڈ ان کے پاس ہے, پروگرامز وہ دیکھ رہے ہیں, چیزیں ان کو اتنی زیادہ سمجھ ہے
کہ ان کو تو شاؤٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور واقعی کیوں شاؤٹ کرنا پڑے جب آپ ان کو ایک اچھے طریقے سے بتا سکتے ہو کہ بیٹا یہ کرنا ہے. اب میں آپ کو چھوٹا سا اگزامپل دیتی ہوں. ہم کہیں بھی جاتے ہیں, بچے اکثر ضد کر دیتے ہیں کہ ہم نے ابھی نہیں جانا. ماں کہہ رہی ہوگی جلدی چلو, نکلو, ابھی ریڈی ہو جاؤ, نکل جاؤ, یہ کرنا ہے, جلدی سے کر لو. میں یہ بتاتی ہوں بچوں, ابھی بھی ینگ پیرنٹس کو, کہ آپ پلیز کیوں شاؤٹ کر رہے ہو. ان کا وہ جو اتنی انہوں نے آؤٹنگ کی ہے 4-5 گھنٹے کی گھر میں, اس کو بھی آپ خراب کر رہے ہو. تو آپ ان کو ٹائم دے دو. کیا اب 9 بجے ہیں, ان کو کہو کہ 9:15 وی ہیو ٹو لیو. تو وہ بچے سمجھ جائیں گے ان کو کہ ہم نے 9:15 نکلنا ہے. آپ کو شاؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس پہ میں آپ ایک چھوٹا سا آپ کو ایک ایگزامپل اپنی سناتی ہوں. بڑا اچھا, مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیسے لرن کرتی ہوں, میں بتاتی ہوں. میرا جو گرینڈ سن ہے نا, آج کل کے بچوں کو آئی پیڈ اور یہ گیمز کھیلنے کا تو کریز ہے. تو وہ نا ایوری مارننگ صبح اٹھ کے, مجھے نہیں اچھا لگتا تھا کہ بغیر بریک فاسٹ کے وہ گیم سٹارٹ کر لے. تو وہ ابھی اٹھتا تھا نا 8 o'clock تو سیدھا گیم پہ چلا جاتا تھا. اب میں نے 1-2 دفعہ اسے کہا نہ کرو نہ. پھر میں نے سوچا کہ میں اس کو کیسے اس کو ڈیل کروں, کیونکہ وہ اٹھتے ہی نو کہہ کے تو اس کو نہیں ہوتا تھا, وہ پھر بھی ذرا اپسیٹ ہو جاتا تھا. جب اس نے اپسیٹ ہونا تو میں نے بھی اپسیٹ ہو جانا. پھر میں نے سوچا کہ میں اس کو نو ورڈ نہیں یوز کروں گی. اب میں نے پھر خود ہی سوچا کہ جی اب اٹھے گا تو میں نے رول بنایا. نمبر 1 تو آپ نے بریک فاسٹ کے بغیر نہیں گیم کھیلنی, بریک فاسٹ کر کے پھر کھیلنا ہے. نمبر 2 میں نے پھر جو مجھے اس نے صبح اٹھا تو مجھے کہتا ہے دادی ماں کین آئی پلے اسٹیشن. اس نے مجھے اجازت لی تو پھر میں نے اس کو جواب دیا یس آف کورس یو کین پلے بٹ جسٹ ہیو اے بریک فاسٹ اینڈ دین یو کین پلے یور پلے اسٹیشن. اینڈ دین ٹوڈے از سنڈے, ایوری بڈی سلیپنگ, لیٹ اٹھتے ہیں بچے, تو آپ ڈسٹرب نہیں کرو کسی کو. تو آپ اتنی دیر میں بریک فاسٹ کرو تو پھر آپ کھیل لینا. اور وہ اس کو اتنے اچھے سے بات خود ہی سمجھ آ گئی کہ وہ 9 بجے سے پہلے دیکھتا بھی نہیں تھا پلے اسٹیشن کو. تو پہلے سیدھا اس نے بریک فاسٹ کرنا ہے, تو پھر ویٹ کر کے میں نے اس کو پھر آہستہ آہستہ 9 سے اس کو میں 10 بجے تک لے آئی کہ 9 بجے نہیں کھیلنا, وہ سوئے ہوں گے. تو آپ یس آف کورس یو کین پلے, تو آپ 10 o'clock کھیلو. تو وہ نہیں کہنا چاہیے آپ وہ چیز یس, جیسے آپ کوئی چیز یہی کہہ رہے ہیں بچے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, اس کو رائٹ وے یہ نہ کہو کہ نہیں ابھی نہیں کرنی. آئی تھنک آنٹی یہ جو بات آپ نے کی نا, اب فار ایگزامپل سائیکولوجیکل ہو گیا نا اس کو بالکل, لیکن کئی لوگ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میں ہمیشہ آئی بین ورکنگ وتھ چلڈرن فار مینی ایئرس, تو سب سے بڑی چیز جو ہے نا کمیونیکیشن از انڈرسٹینڈنگ. اور کمیونیکیشن ہمیشہ یہ نہیں ہوتی کہ جو زبان سے وہ بچہ بولے آپ کو یا جو آپ بولو. آنٹی نہید سے کئی چیزوں پہ ہم نے ڈسکشن کی, تو آنٹی نہید نے ایگزامپل دیا کہ آئی لیڈ بائی ایگزامپل. the way that I do, the way that I behave, and then people learn from me. اسی طرح بچوں کے ساتھ ہم جب دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو پرائم میں ہوتے ہیں, جب ان کو کسی چیز کی تکلیف ہو تو وہ ہاتھ اٹھا کے تو نہیں کہتے ہیلو مدر آئی ایم ہیونگ اے پرابلم, وہ روتے ہیں, وہ چیختے ہیں, وہ چلاتے ہیں. اسی طرح ہی بچے بھی دیر از سو مچ ایکسپیکٹیشن, خاص کر کے ہماری جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے, کہ بچے کو کچھ چاہیے تو بولے کچھ کو مجھے, لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ they're still children, they're still under the age of 18, and the communication that they use will be very different. It's not always going to be کئی دفعہ تھوڑا سا فسی ہو کے, تھوڑا سا موڈی ہو کے, یا تھوڑا سا منانا پڑے گا آپ کو ایکسٹرا. ایک میں بات اور ایڈ کروں گی, سوری نہید, میں بتانا چاہوں گی کیونکہ میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں. ہم اکٹھے تھے جب یہ میرے بچے بیٹے کے, سوری یہ واقعی نہیں ڈسکس ہوا کہ آپ جوائنٹ فیملی, جب بچے 2 اس کے میرے ہم اکٹھے تھے, تو مجھے لگتا ہے کہ جو وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کی کہ آپ ایڈوائس کس سے لیتے ہو اور کس کی کمپنی میں ہوتے ہو, تو آپ کو وہ ریٹرن کیسے ملتا ہے. تو جو بچے گرینڈ پیرنٹس میں آنکھ کھولتے ہیں اور ان کو جو وہ انوائرمنٹ اور ایٹماسفیئر گھر میں ملتا ہے نا, اس کا بچوں پہ بہت اثر ہوتا ہے. اب سب وہ میرے گرینڈ سن کو دیکھ کے کہتے ہیں ہی از لائک ہز گرینڈ فادر. تو اوبیسلی جب آپ اس ماحول میں رہتے ہیں تو وہ بچے بھی پھر ویسے ہی گرو اپ ہوتے ہیں, ویسے ہی وہ ہمبل, ان کی بات سننا, ان کو سمجھنا, اور ماشاءاللہ اور آپ یقین کریں میرے ابو کو ہو گئے ہیں رفلی 8 سال فوت ہوئے ہیں, اور میرا نیفیو ایک ہے, ہی از اباؤٹ 12 years old. اتنا زیادہ وقت نہیں گزارا اراؤنڈ مائی فادر, لیکن whenever
we see, he reacts a lot similar to the way that my father वही ना, was. तो अब मेरा बेटा भी मुझे कहेगा मम ही लाइक द आदम उसका नाम है मेरे ग्रैंडसन का, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाक नज़रबाद से बचाए, तो उसका बहुत ज़्यादा जो उसकी बात करने का तरीका या जैसी उसकी पर्सनालिटी है उसके अपने ग्रैंड डैड की जैसी है. तो वही बात है, एक तरीका है उनको समझाने का. मेरे बच्चों पास को 2 पॉइंट अगर मुझे चांस दें आप बात करने का, लंबी हो जाती है बात कभी नहीं, और मुझे ज़रा भूलने का थोड़ा सा मसला, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो मेरे जहन में आया तो मैं फ़ौरन कन्वे कर दूँ. 2 चीज़ें. नंबर 1 तो वाकई एक तो बच्चों को समझाने के लिए पहले आपको खुद मॉडल बनना पड़ता है अपना रोल करने के लिए. बच्चा देख कर ही समझ जाता है कि क्या सिचुएशन चल रही है. ऐसे ही मैं अपने घर की एक मिसाल दूंगी कि मुझे आज तक नहीं, एक डिसिप्लिन की बात करूंगी कि आज तक याद नहीं कि मेरे 3 ग्रैंडसन हैं, पोते हैं मेरे तीनों माशाल्लाह. सबसे बड़ा 18 इयर्स का है, उससे छोटा 15 है और उससे छोटा 9, तीनों. तो मुझे आज तक शौक़ है कि वो मुझे कहें कि दादो भूख लगी है, हमें ये चीज़ बना कर दो. तो फिर ये क्यों नहीं उन्होंने मुझे कभी कहा या पूछा, क्योंकि हमारे घर एक रूटीन टाइम है, बच्चों का एक फ़िक्स टाइम है. ब्रेकफास्ट टाइम ब्रेकफास्ट मिलना है, लंच टाइम लंच मिलना है, और टाइमिंग फिक्स है जी. तो फिर ये मैंने खुद ही समझा कि क्यों नहीं ये मुझे कहते कि दादो, क्योंकि उनकी मम ने भी और फिर मैंने भी उसको फॉलो किया. 9 o'clock ब्रेकफास्ट बगैर कहे उनका टेबल पे होता है जी. 12 o'clock उनका लंच टेबल पे होता है. तो इन बिटवीन में स्नैक उन्हें मिल जाता है, तो उन्हें मौका ही नहीं मिलता कि वो कहें कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है. तो इट्स मीन कि हमें रोल मॉडल बनना पड़ता है, उनके लिए बनाना पड़ता है, टाइमिंग बनाने पड़ते हैं, ऑटोमेटिकली वो सिचुएशन होती जाती है. दूसरी चीज़ मैं एक और बात जो मैं एक एडवाइस कह लें या करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मदर्स को ना बच्चों के होते हुए फ़ोन को लेस कर दें. एक दफ़ा मैंने किसी पता नहीं मैंने पढ़ा या देखा मुझे याद नहीं, एक बच्चे ने लिखा था लेटर टू अ टीचर. उसने उसमें लिखा कि वो इतना सेंटिमेंटल था कि वाकई मेरे दिल में उसका हुआ, और मैं हमेशा जब भी किसी कंपनी में बैठूँ तो मैं इस बात का जिक्र ज़रूर करती हूँ. वो कहता कि काश के मैं एक फ़ोन होता. वो क्यों कहा उसने, ये अगर इस पे गौर करें. फिर उसने 7 लाइनें लिखी, मैं फ़ोन होता कि मेरी मम ऑल द टाइम मुझे अपने साथ रखती, मैं फ़ोन होता कि वो मुझे बाथरूम में भी लेकर जाती, मैं फ़ोन होता कि तकिए के नीचे में वो रखती. मतलब जो जहाँ जहाँ उसने अपनी मम को मिस किया वो सारी लाइन्स उसने लिखी कि मम को मेरे से ज़्यादा वो फ़ोन, कि मतलब ये बच्चे के ऊपर ये सिचुएशन आई तो आई क्यों. तो मेरी ये है कि बच्चों के सामने प्लीज़ फ़ोन को ना सुने. बच्चों को जब वो आपसे बात करना चाह रहे होते हैं, आप उसको खाना खिला रहे हैं तो हम उसमें मैं भी शामिल हूँ, सब माएँ हम, क्योंकि आज की डिमांड है ये और ज़रूरत भी है ये कि फ़ोन के बगैर तो हम समझते हैं वो फारग टाइम है, हम साथ काम कर रहे हैं, साथ फ़ोन सुन रहे हैं. मसला ये है ना, मैं हमेशा मुझे ये चीज़ें खुद पसंद नहीं है एज अ पेरेंट. मैं हमेशा जो भी मेरे आगे पीछे माय कज़न्स फैमिली उनको मालूम है कि जो ही वो अपने बच्चों को फ़ोन या कुछ पकड़ा दें तो मैं मना कर देती हूँ, क्योंकि बेसिकली आप अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने की कोशिश में चक्रों में होते हैं, और बच्चे भी इसी तरह ही, वो थोड़े से हाथ लाने ये वो, लेकिन उनको भी सीखना पड़ता है कि अगर ये ना हो मेरे हाथ में तो हाउ डू आई मैनेज. आई नीड टू सेट इन पेशेंस, आई नीड टू वेट, जस्ट द वे दैट वी लर्न, just the way that you learned, that you do, sometimes you do need to sit there without anything in your hands and you just have to wait patiently. You don't need something to entertain you 24/7 all the time. You need to put those boundaries in place. Bilkul. So this leads on very quickly to, we were discussing what it makes, what it looks like to be a good parent. What do you need to do to stop yourself from becoming that parent that isn't doing their job the way that they should? आपने देखा होगा अपनी ज़िंदगी में कि शायद जैसे हमने डिस्कशन की, माँ बाप कहीं न कहीं कमी है, वो उस कमी को पूरी नहीं कर सकते. सो फॉर एग्जांपल व्हाट आर दे डूइंग रॉन्ग एंड हाउ कैन दे रिजॉल्व दैट. कुछ चीज़ें होती हैं. देखिए मैं ये भी एक है, वही फिर वैल्यूज़ की और माहौल की बात आ जाती है. मैं हमेशा देखती हूँ कुछ चीज़ें हम कहते हैं जो हमारे लिए वो एक चीज़ मैनर्स है,
اب کچھ چیزیں میں فار ایگزامپل اگر ہم کسی کی کوئی چیز غلط دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ہم اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے, ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو امبیرس کریں, ہم خاموش رہ جاتے ہیں. تو یہ تو مینرز ہیں. اور ایک جو دوسرے لوگ ہیں یا دوسرا بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو بول ہی رہا ہے, میرا خیال اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے یہ. جی, تو یہ چیزیں یہ مینرز میں خاموش رہنا, یہ ایک ایگزامپل میں نے دیا ہے کہ اگر پیرنٹس میں اگر فادر کے لیے وہ چیز رائٹ ہے تو مے بی وہ مدر کے لیے وہ چیز رانگ ہے. تو جب ہسبینڈ وائف یا مدر اور فادر کے بھی کچھ ڈسپیوٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی بچوں پہ افیکٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ سم ٹائم ماں کا کچھ ڈفرینٹ ویو ہوتا ہے اور باپ کا ڈفرینٹ ویو ہوتا ہے, تو اس کے لیے بھی یہ بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. اب اس کو کون تیسرا بندہ کہے کہ یہ ماں صحیح ہے یا باپ صحیح ہے, یہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ بچوں کے لیے کنفیوژن کا بات بن جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر ماں نے کہا ہوا ہو کہ اچھا ایسے کرنا ہے کام یا ایسے نہیں کرنا کام, جی, اور پھر 10 منٹ بعد باپ enters the situation اور وہ کچھ اور بولتے ہیں, بچہ بھی واقعی کنفیوز. فار ایگزامپل یہ میٹھے کا دیکھ لیں, آج کل کی مائیں یہ گڈ چیز ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ بچے زیادہ میٹھا نہ کھائیں, اس سے دانت وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں. تو باپ کہے گا, اب باپ آیا یا وہ بچے کو خوش کرنا چاہ رہا ہے تو سارا دن نہیں کھائے, وہ کہے گا چلو میں تمہیں کچھ سویٹ لے دیتا ہوں. تو اس بات پہ بھی وہ ہو جاتا ہے کہ اس نے نہیں کھانا کیونکہ اس کے دانت خراب ہو جائیں گے. باپ کہہ رہا ہے چلو, تو اب اس بات کو اب کیسے ڈیل کرنا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی لبرٹی دے دینی چاہیے کہ جہاں ایک گھر کا باپ خوشی کے لیے کچھ پازیٹیو چیز کر رہا ہے تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ چلو کوئی بات نہیں آج کھا لو, لیکن اب 2 دن کے لیے اب نہیں لینا, کیونکہ واقعی جو چیز ایک اچھی نہیں ہے بچوں کے لیے اس چیز کو سیریس بھی لینا چاہیے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو وہ گھر کے ماحول کو یا گھر کی ماں باپ ہم پھر اسی بات پہ آ جاتے کہ ڈسپیوٹ نہیں ہونا چاہیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. There should not be mixed communication. جی, communication is so important, but there shouldn't be 2 messages being conveyed. میرے خیال میں پیرنٹس کا ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے. ان کو وہی جو میں اس وقت سے پہلے ہم نے ایک بات کی ہے کہ پیرنٹس کو بچوں کے سامنے ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے ایسے کہ وہ الگ سے کر لیں پہلے ہی, کہ اگر بچے کی کوئی ڈیمانڈ ہے یا کوئی ضرورت ہے یا اس نے کوئی اجازت مانگی ہے وہ پہلے خود آپس میں بات کریں اور پھر اس کے سامنے اس چیز کو یس اور نو کہنا ہے. وہ دونوں پیرنٹس جو ہے نا وہ ایک پیج پہ ہوں پھر بات چلے گی. اس کی مثال میں ایسے دوں گی, میرا بڑا بیٹا ہے تو جب وہ نیا نیا ٹین ایج میں آتے تو آپ کو پتہ ہے بچوں کو ذرا باہر جانے کی ہوتی ہے. جی. تو میں واقعی میں اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہوں کہ میں اسٹرکٹ مام تھی, کیونکہ مجھے ڈر تھا یہاں کے ماحول سے مجھے بہت ڈر تھا کہ غلط کمپنی میں نہ چلے جائیں, غلط ہیبٹس نہ. تو اینی وے تو اس نے جب بھی مجھے کہنا نا کہ مام میں جاؤں تو میں نے کہنا نو, اچھا یا نو سے پہلے میں نے کہنا اچھا میں آپ کے ڈیڈی سے بات کر کے تو میں آپ کو بتاتی ہوں, کیونکہ ہماری شاپس تھی, بزنس تھا, تو صبح سے لے کے شام تک میرے ہسبینڈ تو شاپ پہ ہوتے تھے. جی, اینی وے میں نے اسے کہنا میں نے ڈیڈی سے بات کر کے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. تو پھر جب میں نے فون ملا رہا نا اور میں نے کہنا اچھا نہیں یار یہ جانا چاہیے یا نہیں, مطلب نہیں کا ورڈ میں نے یوز کیا, آپ نے بھی نہیں کہنا ہے, یہ میں ہنٹ دیتی تھی انہیں اپنی طرف سے. اتنا وہ چلاک تھا, پہ اس کی ذرا چلاکی کا بتا. ایک دن مجھے تو نیئر نے بھی پھر آگے سے کہنا کہ نہیں, انہوں نے مجھے کہنا کہ جان دے سو کوئی گل نہیں, جیسے اپنی کہ بچہ جوان ہو رہا ہے اب اس کو باہر جانا. تو میں نے کہنا کہ نہیں, مجھے ڈر تھا کہ نہیں, میرے ذہن میں تھا کہ 16 تک تو میں اس کو اندر رکھوں نا, بعد میں تو اس نے جانا ہی جانا ہے, جب یونی وغیرہ جائے گا تو کوئی بات نہیں پھر سکھا لیں گے. اینی وے تو میرے ہسبینڈ نے کہنا کہ جانے دو, تو لیکن میں نے پہلے ہی نہیں کورڈ کہ مطلب نہیں آپ نے بھی, میں نے فون بند کر کے کہنا کہ نو, ڈیڈی نے کہا کہ نہیں. ایک دن مجھے کہتا ہے کہ مام اب آپ نے فون ملانا نا تو مجھے بات کروائے ڈیڈی سے, پہلے میں پوچھوں گا. مطلب اتنے چلاک بچے ہوتے ہیں, میں ان کی سینس کی بات کر رہی ہوں تو کہتا ہے کہ پہلے میں بات کروں گا پھر آپ پوچھنا, کہ بچے کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ ماں ہی بیچ میں دشمن ہے, اس کو یہ پتہ چل گیا. جب بچے اس چیز کو بھی لے لیتے ہیں نا تو کہ مام ڈفرینٹ ویو رکھتی ہے اس چیز کے بارے میں اور ڈیڈ تو وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. مجھے لگتا ہے وہ اس ٹائم تک 16 ہو چکے تھے تو ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ پلاننگ ہوتی ہے. تو یہ بھی میں ضرور کہوں گی آج کل کی جو ینگ مدر ہیں واقعی ان کو پہلے سے بات اپنے ہسبینڈ کو میسج دے دینا چاہیے کہ میں یہ کر رہی ہوں. یہ ایک ٹپ ہے کہ بچوں کے سامنے ڈسکشن نہ ہو یا بچوں پہ وہ ڈبل مائنڈیڈ نہ ہو کہ ماں کچھ کہہ رہی ہے اور باپ کچھ کہہ رہا ہے, تو وہ پہلے سے ڈسکس کر کے پھر بچے کے سامنے وہ ایز اے چھوٹا سا ڈرامہ بھی کرنا پڑتا ہے سم ٹائم آپ کو, کہ وہ تاکہ بچے کنفیوز نہ ہوں. تو وہ چیزیں کہ اگر منع کرنی ہے تو وہ پلان کے ساتھ کریں کہ ماں باپ سیم پیج پہ ہوں, یہ بہت ضروری ہے. آئی تھنک سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ
لوگ کسی طریقے سے چلنا چاہتے ہیں لیکن وہ ساروں کو اپنے اس کمیونیکیشن میں لے کے نہیں آتے. کہ فار ایگزامپل اب کئی ماؤں کو دیکھو نا کہ وہ یہ کہہ دیں گی نہیں میں نے یہاں سے جانا ہے 7 بجے میرے بچے نے سونا ہے, اسٹرکٹلی 7 بجے میرے بچے سے نے سونا ہے. اور کئی بار میں جب وہ سچویشن آبزرو کر رہی ہوتی ہوں تو مدر ان لاز کافی غصے میں آ جاتی ہیں. ہمارے زمانے میں تو نہیں تھا, ہم دوسروں کو لے کے چلتے تھے یہ وہ. تو میں پھر لائک اوبویسلی کائنڈ آف بینگ این انٹرمیڈیٹری, پھر آپ نے اس وقت کانورسیشن کر لینی ہے وتھ ڈاٹر ان لا کہ یہ تو بات آپ نے کنوے کر دی میرے بچے نے سونا ہی سونا ہے 7 بجے, لیکن وجہ بھی بتا دینا کہ کیا وجہ ہے. یو مے ہیو ورک ان دا مارننگ, یا یہ ہماری زندگی کو سوٹ کرتا ہے, یہ پورا سیٹ اپ اگر اس طرح نہ کرے اس نے سونا نہیں ہے. تھوڑی سی ایکسٹرا ایکسپلینیشن دیں گے تو مدر ان لا بھی خوش ہو جائے گی کیونکہ ان کو سمجھ آ جائے گی زیادہ. مسئلہ یہ ہوتا ہے کئی بار جیسے آنٹی نہید نے کہا کہ اف یو رن اے ڈیول لائک پارٹنرشپ, اگر فیصلے بھی آپ نے لینے لیکن آپ نے کمیونیکیٹ نہیں کرنا تو کیسے پتہ چلے گا کسی کو. اف یو آر پیرنٹ, a single parent, then you take the decisions yourself. But if you are 2 parents or you're co-parenting, the only way that you can stay, like Auntie Naheed said, on the same page is making sure that you are communicating with one another. Communicate ضروری ہے, بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں. So یہ episode we're just coming to an end. Auntie Naheed اور Auntie Nair 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس بس یہ ڈسکرائب کرنے کے لیے اگین what makes a good parent. فرینڈلی, وہ جو میں نے پہلے فرسٹ تھنگ جو کہی ہے, کیئرنگ اینڈ فرینڈشپ اینڈ شیئرنگ بچوں کے ساتھ ہونی چاہیے, جو کہ پرانے ٹائم میں نہیں تھی, اب ہونی بہت ضروری ہے, یہ وقت کا تقاضا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری اسلامی زندگی کا جو بتایا گیا ہے کہ کیسے بچوں سے محبت, بڑوں سے رسپیکٹ, اور بچوں کو اگر آپ یہ بتائیں گے کہ ہاں یہ چیزیں اچھی ہیں یا ایک اچھا پرسن اور اچھا انسان بن سکتا ہے, اور وہ ہمارے اسلام سے بڑھ کے کوئی اچھی چیز نہیں ہے, تو اگر وہ چیز ہم اپنے اسلام کی کچھ چیزیں اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں گی نا تو وہ بیسٹ پیرنٹس ہو سکتے ہیں. Yeah, absolutely. Thank you so much for listening today to Community Courtyard on 87.7 FM. You've been listening to myself, Mubina Khan, Auntie Rahila and Auntie Naheed. I hope the rest of your weekend goes really well. Thank you.